بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. آج हमने सबक पढ़ना है वो सूरह यूसुफ से है और आयत नंबर है आयत जो है वो है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फलम्मा ज़हबू बिही व अजमऊ। यहाँ से हमने पढ़ना है और ये किस्सा आप सब तमाम तालिबात इसको ध्यान से सुनिएगा। फलम्मा ज़हबू बिही, पस जब वो लेकर गए इसको यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, अजमऊ और उन्होंने इत्तेफाक कर लिया यजअलूहु इस बात पर के डाल देंगे उन्हें फी गयाबतिल जुब्बी गहरे कुएं में। वौहयना इलैहि, तो हमने पैगाम भेजा यानी हमने वही डाली हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ। वैसे तो हज़रत यूसुफ की उम्र 17 साल थी और वही मिलती है 40 साल की उम्र में। तो यहाँ मुराद ये है कि उनके हमने दिल में ख्याल डाला क्या कि लतुनब्बिअन्नहुम, आप जरूर खबर देंगे इनको भी अमरिहिम हाज़ा, इनके इस मामले की। यानी अभी तो ये आपको डाल के जा रहे हैं लेकिन एक वक्त आएगा आप इन्हें बताएंगे कि आप लोगों ने मेरे भाइयों मेरे साथ क्या किया। वहुम ला यशऊरून, और उन्हें उस वक्त याद भी नहीं होगा कि आप यूसुफ हैं, लेकिन आप उन्हें पहचानते होंगे कि मेरे भाई हैं। वजाऊ, और वो लाए अबाहुम अपने वालिद के पास ईशा के वक्त यबकून रोते हुए। यानी वो सारे आए ईशा के वक्त, रात के वक्त रोते हुए अपने वालिद के पास। कालू, कहने लगे या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, इन्ना दहबना, बेशक हम गए थे, नस्तबिकु दौड़ लगाते हुए, तरकना यूसुफ, यूसुफ को हमने छोड़ दिया, इंद मताइन अपने सामान के पास। अकल वो पसे से आकर भेड़िया खा गया। वमा अंत बिमुमिनिन लना, लेकिन वालिद आप हमारी बात पे यकीन नहीं करेंगे। वलो कुन्ना सादिकीन, अगरचे हम सच्चे भी हों। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी एक स्कीम लड़ाई कि वालिद को मनाने का एक अंदाज ये है कि हम ऐसे करते हैं कि खून लगा देते हैं कमीज पर और कहेंगे देखिए आपको खून नजर आ रहा है, ये खून यूसुफ का है, जबकि वो खून किसका था? बकरी का, बकरी को ज़िबा किया। लेकिन ऐसे जो चोर होता है ना वो कुछ ना कुछ अपनी लामत छोड़ ही रहता है जिससे पता चलता है चोर है। तो इन्होंने भी यही किया कि कमीज मुकम्मल पूरी की पूरी ले आए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि देखो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो भेड़िया है उसने अगर खाया भी है तो कमीज उतार के खाया होगा यूसुफ को। तो हज़रत याकूब समझ गए और कहा वजह वो लाए अला कमीज सी ही, उनके कुर्ते पर भी दमिन का दिप झूठा खून लगाकर। काला फरमाया बल सब वलत लकुम, बल्कि मुज़य्यन किया है तुम्हारे लिए, अनफुसुकुम तुम्हारे मामलों, तुम्हारे ही नफ्सों ने अमल। अमरन, मामला, फसबरुन जमील, सो मैं सब्र ही करूंगा। वल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह ही मदद, अल्लाह से ही मदद तलब की जा सकती है। अला मा तासिफुन, बातों के खिलाफ जो तुम करते हो। वजह सयारतुन, और आया एक काफिला, फअरसलू वारिदहum, पस भेजा उन्होंने एक पानी लाने वाले को। यानी काफिला आया और उन्होंने जो जनाब उस जगह पे काफिला ठहरा और उन्होंने अपने खादिम को भेजा कि जाओ भाई पानी लेकर आओ। फदला दल वहू, उस आदमी ने, खादिम ने जब लटकाया कुएं में अपना डोल, कौला उसने कहा या बुशरा, बुलंद आवाज से बोलने लगा, कहने लगा ओ वाह खुशखबरी हो, हादा गुलाम, ये तो लड़का मिला है। रूह बिज़ा, और उन्होंने मख्फी रखा इसको सामान तिजारत बनाकर। यानी अब वो जनाब जो बच्चे हैं हज़रत यूसुफ को, इसको अपने सामान तिजारत में छुपा कर ले गया ताकि जनाब जो है ना वो मिस्र के जाके बाजारों में इसको बेचते हैं और पैसे कमाएं। अल्लाहु अलमु मा यामलून, अल्लाह जानता था जो वो करेंगे। अशरहु, और खरीदा इन्होंने इसको भी सामान बख्सिन, एक थोड़ी और घटिया कीमत के बस। दारिहम मादूदा, चंद गिनती के दिरहम के बस। वकानु फीही मिन जाहिदीन, और वो थे इसमें बेरगबती करने वाले। तो हज़रत यूसुफ के भाइयों की संगदिली पता चलती है कैसे वो, ये कुआं बस्ती से तकरीबन 3 मील दूर कच्चे रास्ते के किनारे पर था जहां ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर गए थे। कहा जाता है कि इस कुएं का पानी नमकीन था, मीठा नहीं था, लोग मजबूरन इससे पानी भरते थे। मगर जब हज़रत यूसुफ को इस कुएं में डाला गया तो अब ताला ने इस कुएं का पानी हमेशा के लिए मीठा कर दिया। हज़रत यूसुफ इस कुएं में तकरीबन 3 दिन और 3 रात रहे। इधर ये जो इनके भाई थे वो भी निगरानी करते रहे कि देखो इस कुएं से कौन इन्हें निकालता है, फिर बस्ती की तरफ ना कहीं ये आ जाए और हमारा राज खुल ना जाए। इत्तेफाक से इससे हुआ कि मदियन के इलाके के कनानी ताजिर काफी तादाद में मिस्र जा रहे थे। वो यहाँ पहुंचे और उन्होंने अपने एक गुलाम को भेजा कि जाओ जो कुएं से पानी लेकर आओ। जब वो गया और उसने अपना डोल डाला तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल में लटक के साथ आ गए। जब उसने देखा कि इसमें पानी के बजाय आदमी आया, बच्चा आया, तो वो खुश हो गया क्योंकि हज़रत यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ एक तो हसीन भी बहुत थे, दूसरा ये कि बिल्कुल जवान थे। ये सोचा कि जनाब ये ना जवान लड़का मिला है तो इसकी तो कीमत भी ठीक ठाक लगेगी। तो इस कीमत के लगने की वजह से वो खुश हो रहे थे। और जनाब कहते हैं यूसुफ से जुदाई और दोबारा मुलाकात के दरमियान की मुद्दत तकरीबन 40 साल है। ये जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और कुदरती बात है बच्चा फौत हो जाए तो उसका सदमा आर्जी होता है, सब्र आ जाता है, लेकिन अगर बच्चा गुम हो जाए तो उसका सदमा सारी जिंदगी रहता है।
جب بھی کوئی خوشی یا غمی کا وقت آئے تو ماں باپ کی حالت کچھ اور ہو جاتی ہے، ایسا صدمہ ساری عمر نہیں جاتا۔ تو یہ جو جناب ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، یہ بیٹے کا صدمہ تھا، اور یہ اکثر اس صدمے کو یاد رکھا کرتے تھے۔ اور بیٹا جو ہے ان کی بھی اللہ نے آزمائش کی، کنویں میں ڈالے گئے، پھر وہ وہاں سے ان راہ زنوں نے اٹھایا ان کو، حضرت یوسف کو، اور جناب جا کے انہیں بیچنے کی تیاری کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب کرتا دیکھا تو کہا آخر اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر تھے، عقل مند بھی تھے، عمر بھی رسیدہ تھی، تو کہنے لگے بھیڑیا نے کھایا ہے، بھیڑیا تھا یا کوئی اتنا سمجھدار کہ اس نے بھی اس کا کرتا اتارا ہے اور اس کو کھا لیا، اس لیے مجھے یقین ہے کہ تم نے اپنے نفسوں سے یہ کوئی بات بنائی ہے، تم نے ان کے ساتھ یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کوئی معاملہ کیے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے نا، میں صبر کروں گا، اللہ مجھے میرے صبر کا اجر دے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یوسف کے متعلق جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے خلاف اللہ ہی میری مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک قافلہ کنعانیوں کا جو مدین سے جو مصر جا رہا تھا، انہوں نے اپنے جو غلام کو بھیجا، اس کا نام تھا مالک ابن دغر، اور مالک ابن دغر نے جب دیکھا یہ لڑکا یوسف ہے تو انہوں نے پھر اس کو یہاں سے جو ہے نا، بھائی بھی چھپ کے دیکھ رہے تھے، انہوں نے جاتے ساتھ مالک بن دغر کو کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تم نے اس کو لے کے جانا ہے مدین، تو اس کا پھر ایسے کرو کہ کچھ قیمت دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، انہوں نے اسے گھٹیا قیمت کے عوض خریدا، تو پھر تقریباً انہوں نے 12 یا 13 درہم کے عوض حضرت یوسف کو بیچا۔ پہلے بھائیوں نے بیچا، بھائیوں نے کنویں میں بھی ڈالا اور بیچا بھی، پھر آگے جا کے جناب جو ہے نا، ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو آگے ان کے دوبارہ یہ مصر میں بکے تھے۔ تو بھائی بھی طاق میں تھے، انہوں نے قافلے والوں نے جب نکالا تو وہ آئے، اور اس طرح انہوں نے کہا ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اور کچھ قیمت لگائی، بعض کہتے ہیں 20 درہم، بعض کہتے ہیں 22، بعض کہتے ہیں 12، بہرحال یہ معاملہ ہوگا۔ وقال الذی، کہا اس شخص نے، اشتراہ جس نے خریدا تھا اس کو، من مصر لامرأتہ، مصر سے اپنی بیوی سے، یعنی اس سے مراد عزیز مصر ہے جس کا نام تھا قطفیر۔ یہ جو قطفیر آدمی تھا، یعنی مصر کا جو وزیر تھا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اور اس وقت میں جو مصر کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا ریان ابن ولید، اور کافی نیک آدمی تھا یہ۔ تو ریان ابن ولید تو بادشاہ تھا، اور جو وزیر تھا وہ قطفیر تھا، قطفیر زلیخا کے شوہر ہیں۔ تو انہوں نے خرید لیا اپنی بیوی کے لیے، اکریمی مسواہو، اچھا کرنا اس کا ٹھکانہ، بیوی کو کہنے لگے کہ یہ دیکھو میں تمہارے پاس ایک لڑکے لایا ہوں، کیونکہ ان کے ہاں اولاد بھی نہیں تھی، تو کہا کہ دیکھو بھئی ان کو اچھے سے رکھنا، اور عسیٰ ینفعنا، قریب ہے کہ اللہ ہم اس کے ذریعے نفع دے دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، مکننا لیوسف، ہم نے قدرت دی یوسف کو، فی الارض، زمین میں، ولنعلمہ، تاکہ ہم ان کو تعلیم دیں، من تعویل الاحادیث، باتوں کو ٹھکانے لگانے کی، اللہ غالب علی امرہ، اور اللہ غالب ہے اپنے معاملے پر، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، اس بات کو نہیں جانتے۔ فلما بلغ اشدہ، جب پہنچے یوسف اپنی قوت کو، یعنی جب جوان ہوئے، آتینہ حکم و علما، تو ہم نے انہیں حکم بھی دیا اور علم بھی دیا، یعنی ہم نے انہیں نبی بنا دیا اور ہم نے انہیں احکامات دیے۔ وکذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وراودت التی، اور پھسلایا زلیخا نے، یعنی اس عورت نے، انہیں، ہوا فی بیتیہا، یوسف علیہ السلام ان کے گھر میں تھے، عن نفسی ہی، اپنی خواہش کے بارے میں، زلیخا نے پھسلایا، وغلقت الابواب، اور دروازے بند کر دیے، وقالت، تو کہنے لگی، ہی تلکا، جلدی آؤ۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، انہ ربی، بے شک وہ میرا رب ہے، احسن مثوایا، اچھا بنایا اس نے میرا ٹھکانہ، یعنی میرے اللہ نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، تو میں اس طرح غلط کام کر کے اللہ کو کیوں ناراض کروں، کیونکہ انہ لا یفلح الظالمون، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ وَلَقَدْ ہمت بھی، البتہ تحقیق وہ عورت قصد کر چکی تھی، اور وہ ہم ابھی، اور وہ بھی قصد کر لیتے اس کے، یعنی حضرت یوسف کی قصد کر لیتے، لولا ارآ برہان ربی، اگر نہ دیکھتے ہو اپنے رب کی برہان اور دلیل۔ اسی طرح نصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم پھیر دیں گے ان سے برائی اور بے حیائی کو، انہ من عبادنا المخلصین، اس لیے کہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے متعلق کیا بتایا کہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ تو عزیز مصر کی شادی کے کئی سال گزر چکے تھے، اولاد نہیں ہوئی تھی، تو کتفیر جو ہے نا، ان کو اس نیت سے لے آیا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، اس کو اپنے پاس رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یوسف کو تعلیم بھی دی اور ان کو ٹھکانہ بھی دیا، جگہ بھی دی، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے ہر معاملے میں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یوسف کو مصر کی بادشاہی ہی اللہ تعالیٰ نے دینی تھی، اس لیے کنویں میں ڈلوایا، پھر جیل میں بجوایا، آگے اس کا بھی ذکر آئے گا۔ تو اللہ نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا کیونکہ انہیں کیا دینی تھی، اللہ نے اسی مصر کی بادشاہ ہے جس مصر میں یوسف علیہ السلام بکے تھے۔ پھر فرمایا جب ان کی عمر، یعنی وہ جوان ہو گئے، یعنی 40 سال بعد، پھر انہیں نبوت ملی، ٹھیک ہے۔ مصر کا جو وزیر اعظم قطفیر جو تھا، وہ ملک کے مختلف علاقوں کے دورے کیا کرتا تھا،
دوروں پر کہیں کبھی 2 دن بعد جاتا، کبھی 3 دن بعد جاتا، کبھی 4 دن بعد جاتا۔ مصر کا رقبہ بھی کافی تھا، گھر میں بیوی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ یوسف گھر میں ہوتے تھے، بیوی کے دل میں فطور پیدا ہوا، پھسلایا اس کو، اور اس عورت نے یعنی یوسف ان کے گھر میں تھے، اور ان کی خواہش کے بارے میں اس عورت نے اپنی خواہش کے بارے میں سے کہا کہ میری خواہش پوری کرو، اور بند کر دیے عورت نے دروازے، سب دروازوں کو کنڈیاں لگا دی کہ ایسا نہ ہو اچانک خامند آ جائے اور ہماری غیر حالت میں دیکھے، اور غیور آدمی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ کہنے لگی جلدی کرو، میں تمہیں کہتی ہوں میری خواہش پوری کرو۔ اللہ نے یوسف کو حسن بھی عطا کیا تھا، صحت بھی دی تھی، قوت بھی دی تھی، مگر فرمایا نہیں نہیں، اللہ کی پناہ، کیونکہ میرا آقا جو ہے نا اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، یہ میں اپنے رب کے ساتھ کیسے نافرمانی چل، تو اس نے تو مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ البتہ وہ عورت تو قصد کر چکی تھی یوسف کو پھسلانے کا، وہ بھی قصد کر دیتے اگر نہ دیکھتے وہ اپنے رب کی برہان و دلیل۔ تو رب کی برہان سے مراد عصمت انبیاء ہے، یعنی خواہشات تو پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، لیکن پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، نبوت ملنے سے پہلے بھی اور نبوت ملنے کے بعد بھی، کفر سے پاک، شرک سے، گناہوں سے۔ تو جو عصمت انبیاء ہے کہ اللہ ان کو معصوم رکھا ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو یوسف بھی ضرور مطلع ہوتے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں ہوا کیا تھا کہ حضرت یعقوب کی مثالی شکل ان کے سامنے آئی تھی، اور انہوں نے اپنے منہ میں انگلی دبائی ہوئی تھی کہ بیٹا اس کام کے قریب نہ جانا، تو برہان نے رب سے وہ مثالی شکل بھی مراد ہے۔ بہرحال دونوں طرح کے اقوال ملتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو برہان آئی اس سے کیا مراد ہے۔ فرمایا کہ لانے کا قصد کر چکی تھی، وہ بھی قصد کر لیتے، یعنی اگر اب رب کی برہان نہ دیکھتے، یعنی عصمت کی مضبوطی نہ ہوتی یا یعقوب کی شکل سامنے نہ آتی۔ اسی طرح ہم نے پھیر دین سے برائی اور بے حیائی، گناہ تو اور بھی بڑے ہیں مگر زنا بہت بری چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس عورت میں بدکاری کرائی، غیر کا نطفہ خامد کے ساتھ ملایا، جنت اس پر حرام ہے، اور جنت اس لیے حرام ہے کہ اس میں شرعی برسا کی حد تلفی ہوتی ہے، کیونکہ ایسی تو کوئی عورت نہیں ہے جو خامد کو بتلائے کہ یہ تمہارا نہیں ہے یہ نطفہ، تو غیر کے نطفے کو خامد کا وہ وارث بنا دیا اس نے گویا کہ۔ تو جو شادی شدہ عورت اپنے نطفے کے ساتھ غیر کا خود نطفہ بناتی ہے اپنے شوہر کے نطفے کے ساتھ، گویا وہ کیا کرتی ہے، اس کی حد تلفی بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام اللہ نے فرمایا ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، پیغمبر کو رب تعالیٰ وہ منتخب فرماتے ہیں، اور پیغمبر سے زیادہ رتبہ اور درجہ کسی کا نہیں ہوتا، تو اس لیے فرمایا وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے، اس لیے ہم نے ان کو بچایا اور محفوظ رکھا۔ بس سبق الباب، اور وہ دونوں دونوں دوڑے دروازے کی طرف، قدت قمیصہ پھاڑ دیا اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا کرتا، من دبرین پیچھے سے، والفیا سیدہ، اور پایا ان دونوں نے اس کے آقا خامد کو، لد الباب دروازے کے پاس۔ قالت کہنے لگی زلیخا ما جزاء، کیا سزا ہے آپ کے، من اراد باہلک، اس عورت کے ساتھ جو ارادہ کرے آپ کی، اس مرد کے ساتھ جو ارادہ کرے آپ کی بیوی کے ساتھ، سوء برائی کا، الا ان یسجن، مگر اس کی سزا یہ ہے ان کو قید کیا جائے، او عذاب علیم، یا ان کو دردناک سزا دی جائے۔ قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہی راودتنی، اس عورت نے مجھے پھسلانا چاہا ہے، ان نفسی، میری خواہش کے بارے میں، وشاہد شاہد من اہلیہ، اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے اس عورت کے لوگوں میں سے۔ گواہی دینے والے نے کیا حل نکالا، اس نے کہا ان کا نہ قمیص، وہ اگر ہوگی ان کی قمیص قد من قبول، ان پھاڑی گئی سامنے سے، فصدقت، تو یہ سچی ہے، وہ من الکاذبین، اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے، وہ ان کا نہ قمیص ہو قد من دبر، اور اگر ہے ان کی قمیص پھاڑی گئی پیچھے سے، فکذبت، تو وہ عورت جھوٹی ہے، وہ من الصادقین، اور یہ سچوں میں سے ہے۔ فلما رأى قمیصہ، پس جب دیکھ عزیز مصر نے ان کی قمیص کو، خود مصر نے کہا انہم من کیدکن، بے شک تمہارے فریبوں میں سے بات ہے، ان کیدکن عظیم، اور جو عورتوں کی فریب کاریاں ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں۔ اور اے یوسف عارض عن ھذا، اس عورت سے درگزر کر لیجئے، واستغفری لذنبک، اور اے زلیخا تو معافی مانگ اپنے گناہ کی، انکی کنت من الخاطئین، بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے۔ تو جب زلیخا نے اپنے خامد کو دیکھا نا، تو فوراً پینترا بدلا اور الٹا یوسف کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کی، کہنے لگی کیا سزا ہے آپ کی اس کے لیے جو ارادہ کرے آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا، مگر یہ کہ آپ اسے جیل میں ڈلوا دیں یا اسے دردناک عذاب دیں۔ اس موقع پر حضرت یوسف اگر خاموشی اختیار کرتے تو اس عورت کی بات کی تصدیق ہو جاتی، لہٰذا آپ نے اپنی صفائی کا حق استعمال کیا اور کہا کہ اس نے مجھے پھسلایا ہے اور مجھے آمادہ کیا اس نے غلط فیصلے پر یا غلط کام کرنے پر۔ تو اس نے کہا میں سچی ہوں، یوسف نے فرمایا میں سچی ہوں۔ جب عزیز مصر نے حقیقت حال اس کے لیے معلوم کرنا مشکل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے یوسف کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے یہ انتظام کیا کہ گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے اس عورت کے خاندان کے لوگوں میں سے، کیا گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیص پھاڑی گئی سامنے سے یعنی آگے سے تو زلیخا سچی ہے، مطلب یہ کہ یوسف نے اقدام کیا اور بچنا چاہتی تھی زلیخا، اور اگر ہے یوسف کی قمیص پھٹی ہوئی پیچھے سے تو وہ عورت جھوٹ کہتی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ اور وہ بھاگ رہے تھے، زلیخا نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی اور قمیض پھاڑی، تو جھوٹی کون ثابت ہوئی؟ زلیخا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس وقت میں نا ایک بچے نے بھی شہادت دی تھی، تو یاد رکھیے گا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین بچے ایسے ہیں جنہوں نے گہوارے میں گفتگو کی. ایک حضرت عیسیٰ جنہوں نے اپنی نبوت کی گواہی دی اور اس میں والدہ کی پاک دامنی بھی واضح ہو گئی. دوسرا ایک راہب تھا جس کا نام تھا جریج. وہ بڑا نیک اور پارس آدمی تھا. ایسے شخص کے دشمن عموماً بہت سے فاسق فاجر اور شیطان کے پیروکار لوگ ہوتے ہیں نا. ہوا اس طرح کہ ایک رات ایک عورت کے ہاں بچہ ہوا جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. اس سے لوگوں نے پوچھا کہ بچہ کس کا ہے. اس نے کہا یہ جریج راہب کا ہے. لوگ اکٹھے ہوئے جریج کے پاس گئے. اس کو برا بلا کہا کہ تو نے یہ حرکت کی. اس نے کہا مجھے یہاں وہاں لے چلو. میں نے تو یہ حرکت نہیں کی. عورت اور بچہ کہاں ہے؟ وہاں گئے تو جریج نے لاٹھی بچے کے سینے پہ رکھ کر کہا بتا بچے تیرا باپ کون ہے؟ تو اس نے بول کر فرمایا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے. تو اب سارے حضرت جریج سے معافی. اس نے کہا کوئی بات نہیں، اصل میرے ساتھ یہ جریج نے کہا میرے ساتھ یہ معاملہ. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور اپنی عبادت خانے میں وہ تھا یعنی جریج. ماں کہتی رہی جریج جریج جریج. جریج نے کہا یا اللہ میں نماز پوری کروں یا ماں کو جواب دوں. تین مرتبہ والدہ نے آواز دی مگر اس نے جواب نہیں دیا. نماز پڑھوں پڑھتے رہے. بالآخر اس نے تنگ آ کے بد دعا دی جریج اس وقت نہیں مرے گا جب تک اس کا منہ کالا نہ ہو. تو فرمایا حضرت جریج نے کہ میری والدہ کی بد دعا ہے جو میرے ساتھ یہ ہوا. بہرحال جریج کی صداقت اور ان کا سچا ہونا واضح ہو گیا. تیسرا ایک بچہ تھا جو اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا. ادھر سے ایک آدمی بڑا خوبصورت خوش لباس گزرا. ماں نے کہا اے پروردگار میرے بچے کو بھی ایسا ہی بنانا. تو بچہ بول پڑا پروردگار مجھے ایسا نہ بنانا. ٹھیک ہے. اس میں تو اس کی وجوہات ہیں کیونکہ وہ نیک نہیں تھا. اور پھر ایک ایسا گزرا جو بہت نیک لگ رہا تھا. تو ماں نے کہا میرے بیٹے کو ایسا بنانا. تو اس نے کہا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ جو ایسا دوسرا ایک آدمی گزرا جو بڑا خراب سا انداز اور حلیہ اور مزاج تھا. تو پھر عورت نے کہا میرے بچے کو ایسا نہ بنانا. تو بچے نے کہا مجھے ایسا بنانا. تو یہ تین طرح کے بچے تھے جنہوں نے یہ تین تو وہ تھے اور چوتھا یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ ہے. تو چار بچے ایسے ہیں جنہوں نے شیر خوار بچے تھے اور انہوں نے اپنے گہوارے میں ہی یعنی بہت چھوٹے تھے انہوں نے ماں کی گود میں ہی کلام کیا. بہرحال عزیز مصر نے اپنی بیوی کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اس معاملے سے درگزر کرو. یوسف معاف کر دو چھوڑ دو. اور اپنی بیوی سے بھی کہا کہ اے زلیخا تم بھی اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو کیونکہ تم یہ خطا کاروں میں سے ہو. غلطی کا ارتکاب تم نے کیا. یوسف پر غلط الزام لگایا اور پھر خود جج بن کے اس کو سزا دلوانے کا بھی تم نے کہا. وقال نسبت کہا کچھ عورتوں نے فی المدینتی شہر میں امراۃ العزیز تراود فتاحا کہ عزیز کی بیوی پھسلاتی ہے اپنے غلام کو ان نفسی اپنے خواہش کے بارے میں. یعنی مصر میں یہ باتیں مشہور ہو گئی کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو ملا بھی کیا غلام ملا ایک. تو کش شغفہا حبا تحقیق وہ غلام کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے. ان لنراہا ہم دیکھتے ہیں فی ضلال مبین کہ وہ تو کھلی گمراہی میں. جیسے عورتیں تبصرے کرتی ہیں انہیں کوئی ٹاپک مل جائے. عورتوں کو ٹاپک مل گیا انہوں نے زلیخا کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی. فلما سمعت بمکرہن بس جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ان عورتوں کی فریب کاریاں اس کو سنا ارسلت الیہن تو ان کی طرف پیغام بھیجا وعدت لہن متکئا اور تیاری کی ان کے لیے مجلس طعام کی یعنی انہیں ان کی پارٹی کی ان کی دعوت دی اور سب کو بلایا. دسترخوان لگائے تکیے رکھے بڑی ساری چیزیں رکھی فروٹ رکھے اور ساتھ میں چھریاں رکھ دی. باتت کل واحدۃ اور دی اس نے ہر ایک کو منہن سکینا ان میں سے چھری. وقالت اخرج علیہن اور اس نے کہا یوسف سے جب وہ انہوں نے پھل بھی پکڑ لیے اور ہاتھ میں چھریاں بھی پکڑ لی پھل کو کاٹنے کے لیے. تو اچانک زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آ جاؤ. فلما رأینہ جب عورتوں نے دیکھا یوسف کو اکبر نہ ہو تو ان کو بڑا خیال کیا وقطعن ایدیہن اور پتہ ہی نہیں چلا منہ بھی کھلے کے کھلے رہ گئے آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی خوبصورتی دیکھ کے یوسف کی اور انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور کہنے لگی حاشا للہ وہ پاک ہے اللہ تعالیٰ ما ھذا الا بشرن یہ تو انسان ہی نہیں لگ رہا ان ھذا الا ملک کریم یہ تو بزرگ لگ رہا ہے فرشتہ لگ رہا ہے. قال زلیخا نے کہا فذلکن الذی یہ وہی ہے لمتننی بھی جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. ولقد راودته عن نفسی البتہ تحقیق میں نے اس سے مطالبہ کیا اس کی خواہش کے بارے میں. فاستعصم بس مجھے اس نے مگر وہ بچہ ہے بڑی سختی کے ساتھ. وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ اور اگر وہ ایسا نہیں کرے اس کو کہہ رہی ہوں تو لایوس جدن تو میں اس کو جیل میں ڈالوں گی ولا یکون من الصاغرین اور یہ ہو جائے گا ذلیل و خوار میں سے. یعنی دھمکی دی. ساری پارٹی ان کے ساتھ مل گئی. زلیخا نے کیا کہا کہ میں نے جناب جو ہے نا ان کو اپنی طرف پھسلایا اور یہ میری بات نہیں مان رہا. اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں اس کو کیا کروں گی اس کو جیل میں ڈلوا دوں گی کیونکہ یہ میری بات نہیں مان رہا. میں ایک بات کہتی ہوں یہ مجھے میری بات مانے گا تو ٹھیک ہے نہیں تو میں اس کو کیا کروں گی جیل میں ڈلوا دوں گی.
اب حضرت یوسف علیہ السلام یہ ساری بات سن رہے تھے کہ یہ تو اپنی بات پہ اڑیل ہے اور یہ کسی بھی طرح سے اس پہ پھرنے کو تیار نہیں ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام تو سن رہے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت میں کہا ہے میرے پروردگار السجن احب الیہ، قید خانہ مجھے زیادہ اچھا ہے، مما یدعوننی الیہ، اس چیز کے بارے میں جس کی یہ مجھے دعوت دیتی ہے. والا تصریف عنی کیدہن، اور اگر اللہ آپ نے مجھے اس عورتوں کے مکر سے نہیں بچایا نا، اسب الیہن، تو میں اس مکر میں کہیں مائل نہ ہو جاؤں، واکن من الجاہلین، اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں. یوسف نے جب جیل کو پسند کیا، اللہ فرمانے فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. فصارف عنہ کیدہن، پس پھیر دیا اللہ نے یوسف سے ان کا مکر. انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں. ثم بدا لہم، پھر واضح ہوئی بات ان سب کے سامنے، من بعد ما رأوا الآیات، بعد اس کے کہ کئی نشانیاں دیکھ چکے تھے. لَيَسْجُنُنَّهُ، البتہ ضرور ان کو قید میں رکھیں گے، حتی حین، ایک وقت تک. تو اللہ تعالیٰ اب کیا ہوا، مصر کی عورتوں کی زلیخا پر جب الزام تراشی ہوئی اور زلیخا کا دفاع کرنا تھا زلیخا نے اپنا، تو اس نے سب عورتوں کو بلایا، قالین بچھائے، مہمان تکیے رکھے، اور جناب ان کے سامنے چھوٹے میز رکھے، اور میزوں پر جناب جو ہے نا اس نے وہ ساری چیزیں رکھ دی تاکہ ان کو بھی ذرا پتہ چلے کہ یوسف کا حسن کتنا ہے، جب ان کے بھی اپنے منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں گے. بہرحال زلیخا نے ہم طبقہ عورتوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا، دعوت ہوئی، اور جناب جب انہوں نے یوسف کو دیکھا تو اپنے انگلیاں کاٹ بیٹھی، تو سمجھ گئی کہ واقعی یوسف کا حسن ایسا ہے زلیخا جو اس سے اپنی طرف مائل کر لیے. حدیث میں آتا ہے کہ معراج کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یوسف علیہ السلام کو دنیا کے کل حسن و جمال کا نصف حصہ دیا گیا اور باقی نصف ساری مخلوق کو تقسیم کیا گیا، یعنی اتنے حسین تھے. بہرحال ان عورتوں پر یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا اس قدر روب طاری ہوا کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھی، اور چھری کے ساتھ گوشت یا پھل کاٹنے کے بجائے کاٹ دیے انہوں نے اپنے ہاتھ، یعنی بے حسی میں ہاتھ کاٹ دیے. بہرحال مہمان عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگی یہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو اتنا خوبصورت اور خوبصیرت بنایا ہے، ہمیں تو یہ کوئی فرشتہ لگتا ہے، ہمیں تو یہ کوئی بزرگ لگتا ہے، ہمیں تو یہ کوئی انسان نہیں لگتا. ٹھیک ہے. تو پیغمبر تو بشر ہوتا ہے، وہ فرشتہ تو نہیں ہوتا، لہٰذا یہ انہوں نے خوبصورتی کے اعتبار سے کہا کہ یہ تو بڑا خوبصورت ہے، یہ انسان نہیں لگ رہے. تو اس وقت میں حضرت جب دیکھا زلیخا نے کہ ساری عورتوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ واقعی بڑا خوبصورت ہے اور میں جو کہہ رہی ہوں صحیح ہوں، تو عورتوں نے بھی یوسف علیہ السلام کے خلاف جو ہے زلیخا کا ساتھ دیا اور کہا کہ تم اپنی مالکن کی بات کیوں نہیں مانتے. اور تو قالت، زلیخا نے کہا یہ وہ ہے کہ تم ملامت کر رہی تھی اس کے بارے میں مجھے، میں تمہاری باتیں سن چکی ہوں کہ تم نے کہا کہ دیکھو جی وزیر اعظم کی بیوی غلام پر فریبتا ہے. اب تم نے غلام دیکھ لیا ہے نا، وہ غلام نہیں ہے، یہ تو بڑا خوبصورت ہے، ایک دفعہ دیکھنے پہ تم نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. تو البتہ تحقیق میں نے اس سے مطالبہ کیا اس کی خواہش کے بارے میں کہ میری خواہش پوری کرے، مگر وہ بچہ ہے بڑی سختی کے ساتھ، نہیں بچ رہا ہے. رب تعالیٰ کی شان دیکھیں، جو ان کی زبان سے کیسی بات نکلوا دی کہ ان عورتوں کے سامنے یوسف کی صفائی خود ہی بیان کر دی زلیخا نے کہ میں نے اس سے مطالبہ کیا، اس کو پھسلایا تھا، لیکن اس نے بڑی سختی سے اور مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو بچا لیا. اور فرمایا کہ اگر زلیخا نے کہا اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو میرے مطابق میرے کام کو نہیں کرے گا تو میں ضرور اس کو قید میں ڈالوں گی اور میں ہو جاؤں گی عزت، اور یہ ہو جائے گا بے عزت لوگوں میں، ذلیل اور رسوا لوگوں میں سے، بڑا ذلیل کروں گی میں اس کو مار پیٹ کر اس کو قید میں ڈال دوں گی. ٹھیک ہے. اس موقع پر خاموش رہنے کا تو کوئی معنی ہی نہیں تھا، یوسف کو بولنا چاہیے تھا. وہ بولے اور کہا یوسف علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، قید خانہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، مجھے قید خانہ محبوب ہے اس برائی اور شر کی کارروائی سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دیتی ہیں. اور ان عورتوں نے بھی حق نمک ادا کر دیا، یعنی اپنی مالکن کا ساتھ دے دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے برائی کے مقابلے میں قید خانے کو پسند کیا. جب یوسف علیہ السلام نے قید خانے کو پسند کیا اور کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا. اب یہ بات سب عورتوں کے سامنے آ گئی. مصر کے گھر گھر اور گلی بازاروں میں یوسف اور زلیخا کا ذکر چل رہا تھا. وزیر اعظم جو ہے نا وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا، فیصلہ کیا کہ اس کو قید خانے میں ڈال دینا چاہیے تاکہ نہ بیوی اس کو دیکھے، نہ یہ اکٹھے رہے، نہ ہی جو ہے نا کوئی خرابی پیدا ہو. رب تعالیٰ فرماتے ہیں پھر واضح ہوئی بات ان سب کے سامنے، بعد اس کے کئی نشانیاں دیکھ چکے تھے. وہ دودھ پیتے بچے نے بھی گواہی دی، اور یہ کہ کرتا پیچھے سے پٹا ہوا تھا جس سے معلوم ہوا کہ یوسف سچے اور غلط کار ہے. پھر عزیز مصر کا خود یقین کر لینا اور زلیخا کا عورتوں کے سامنے خود کہہ دینا کہ میں نے اس کو کہا تھا اور یہ بیچارہ بچ رہا تھا، یہ سب شہادتیں واضح تھی کہ یوسف کا قطعاً کوئی قصور اور رجحان نہیں تھا. اب تعالیٰ نے فرمایا سب نشانیاں دیکھنے کے بعد ان کے لیے یہ بات ظاہر ہو گئی، البتہ ضرور انہوں نے ان کو قید میں رکھا
چنانچہ 7 سال بھی لکھے ہیں اور 12 سال بھی لکھے، اتنا عرصہ یوسف علیہ السلام قید میں رہے اور بالکل بے گناہ قید میں رہے۔ ودخل معاہ السجن، اور جب قید میں تھے تو داخل ہوئے ان کے پاس قید خانے میں فتیان، دو نوجوان۔ قال احدہما، کہا ان میں سے ایک نے، انی ارانی، میں نے خواب میں دیکھا اپنے آپ کو، عاصر خمرہ، کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرے نے کہا انی ارانی، میں نے خواب میں دیکھا اپنے آپ کو، احمل فوق رأسی، کہ میں اٹھا رہا ہوں اپنے سر کے اوپر خبزا روٹیاں، تأکل الطیر منہ، پرندے ان روٹیوں میں سے کھا رہے ہیں۔ نبی نبی تأویلہ، اے یوسف ہمیں اس کے خوابوں کی تعبیر بتائیے، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو دیکھتے ہیں نیکی کرنے والوں میں سے۔ یہ جو بادشاہ تھا نا، وزیر، ایک تو تھا وزیر یعنی قطفیر، ایک بادشاہ تھا جس کا میں نے آپ کو نام بتایا، ریان بن ولید۔ یہ نیک اور بڑا اچھا انسان تھا۔ اس کا ایک ساقی تھا، ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والا، دودھ یا پانی پلانے والا، اور ایک اس کا باورچی تھا۔ ساقی کا مطلب ہوتا ہے خلا، اور باورچی کا مطلب ہوتا ہے مخلا۔ یہ جو ساقی تھا یہ مخلص تھا، اور جو مخلا تھا یہ لالچی تھا، یعنی باورچی لالچی تھا۔ تو یہ جو ریانوی ولید تھا نیک آدمی تھا، اور آپ کو پتہ ہے نیک بادشاہوں کو ختم کرنے کی تدبیریں ہوتی ہیں۔ نیک بادشاہ تھا تو وہاں کی رعایا نے انہیں ختم کرنا چاہا، اور ساقی کو نہ کچھ زہر دی کہ اپنے پانی یا دودھ میں ملا کے اس کو پلا دینا، لیکن ساقی نے کہا، یعنی خلا نے کہا، میں اپنے مخلص بادشاہ کے ساتھ یا اپنے آقا کے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا، لہٰذا مجھ سے یہ کام مت کرواؤ۔ انہوں نے پھر باورچی کو یعنی مخلا کو جو ہے لالچ دیا، مخلا میں لالچ آ گیا، اور جناب جو ہے نا اس نے کیا کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا کروں گا۔ تو لالچ جو ہے بڑی بری بلا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو جب یہ کرنے پر تیار ہو گیا، تو اب ساقی کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ کچھ کریں گے ایسا جس سے جو ہے نا میرے بادشاہ کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو آپ کو معلوم ہے کھانے کے دسترخوان پر یا ٹیبل پہ ساتھ ہمارے کھانے پینے پینے کی بھی چیزیں ہوتی ہیں، ساتھ میں کھانے کی بھی۔ تو وہاں مخلہ بھی موجود تھا اور خلا بھی موجود تھا۔ ساقی اپنا شراب لے کر آیا کیونکہ اس وقت میں یہ پیتے تھے شراب، اور باورچی جو ہے وہ مخلہ کھانا لے کر آیا۔ باورچی نے اپنے بادشاہ کو کہا ایک منٹ، کچھ میری چیزیں رہ گئی ہیں، میں لے کر آتا ہوں۔ تب تک خلا یعنی ساقی نے بادشاہ کو بتا دیا کہ آپ کے کھانے میں زہر ہے۔ بادشاہ نے جب تحقیقات کروائی، کھانے کو بھیجا اور چیک کیا گیا تو واقعتاً اس میں زہر تھا، لیکن بادشاہ کو یہ نہیں پتا تھا زہر خلا نے ملایا ہے یا مخلہ نے، یعنی وہ سمجھ رہا تھا ہو سکتا ہے خلا نے ملایا ہو، اور اپنی صفائی دینے کے لیے اس نے جو ہے نا اب یہ معاملہ کیا اور دوسرے پہ ڈال دی۔ اس لیے ہوا فیصلہ یہ کہ دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور دونوں جیل میں تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ دونوں جیل میں بھی کن کے ساتھ تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ جیل میں تھے تو انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا اور کہا کہ آپ کو تو خوابوں کی تعبیر معلوم ہے، اس لیے آپ کیا کریں، ہمیں ایک خواب بتائیں۔ تو خلا جو ہے ساقی، اس نے خواب دیکھا تھا کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب اور میں پلا رہا ہوں، اور جو مخلہ باورچی تھا اس نے خواب دیکھا کہ اس کے سر پہ روٹیاں ہیں جس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ تو پھر اس کی تعبیر جو ہے نا وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی۔ قالا، فرمائی یوسف علیہ السلام نے، لا یاتیکما طعام، نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا، ترزقانی ہی، جو تمہیں دیا جائے گا، الا نبأتکما بتأویلہ، مگر میں اس کی تمہیں خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ کھانا تمہارے پاس ہے۔ ذالکما، یہ، مما، وہ چیز ہے، علمنی ربی، جو تعلیم دی مجھے میرے رب نے، انی ترکت ملت قوم، بے شک میں نے چھوڑی ہے ملت اس قوم کی، لا یؤمنون باللہ، وہ قوم جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی، وہ بالآخرۃ ہم کافرون، وہ خود آخرت کے منکر۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تمہارے پاس دوپہر کا کھانا آنا ہے جو تم نے کھانا ہے، وہ آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، لہٰذا مجھے کچھ دیر کے لیے وقت دو۔ انہیں وقت بھی مل گیا، اور انہوں نے وقت کے اندر اندر جناب جو ہے نا ساتھ میں حضرت یوسف نے موقع غنیمت جانا اور توحید کی بھی دعوت دے دی انہیں۔ یہ جو کہا نا میں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا جو بتوں کی پرستش کرتی تھی، مطلب یہ کہ ان کی وقت میں بھی، بچپن میں بھی ان کی کچھ قوم ایسی تھی جو اور بھی لوگوں کی یعنی اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کی، دوسروں کی پرستش بتوں کی کیا کرتے تھے، لیکن ان کے جو والد اور ان کا گھرانہ جو ہے وہ خدا کی توحید پہ قائم تھے، اس لیے انہوں نے کہا واتبعت ملت آبائی، میں نے پیروی کی اپنے آبا و اجداد کی ملت کی، ابراہیم کی ملت کی، اسحاق کی ملت کی، یعقوب کی ملت کی، ما کان لنا، ہمیں کوئی حق نہیں، ان نشرک باللہ، کہ ہم شرک کریں اللہ کے ساتھ، من شیئن، کسی چیز کو، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر، وعلی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ یہ شکریہ ادا نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، ارباب متفرقون، دعوت دعوت خدا دینے لگے تو کہا اے میرے دونوں ساتھیوں، یعنی خلا اور مخلا، کیا بہت سے معبودوں کی پرستش جو بکھرے ہوئے ہیں، خیر، بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا ایسے رب کی پرستش کرنا جو اکیلا اور سب پر غالب ہے۔ ما تعبدون من دونی، نہیں عبادت کرتے تم اللہ کے علاوہ کی، الا اسمان، مگر وہ خود ہی نام ہے کچھ سمیتموہا جو تم نے رکھ لی، انتم، تم نے، و آباءکم، تمہارے آبا و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان پر کوئی اللہ کی طرف سے سند اور دلیل بھی نہیں آئی،
ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کی ذات کا، امر اللہ تعبدو، اسی نے حکم دیا کہ تم نہ عبادت کرو مگر الا ایاہ، مگر اسی ذات کی، ذالک دین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے دوران قید میں بھی توحید کی دعوت دی تھی، اور ساتھ میں جناب جو ہے نا خوابوں کی اب تعبیر بتانے لگی۔ انہوں نے کہا یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما، بہرحال تم میں سے جو ایک ہے، فیسقی ربہ خمرا، وہ پلائے گا اپنے آقا کو شراب، یعنی وہ جو خلہ ہے نا وہ اپنی ڈیوٹی پہ واپس آ جائے گا، پہلے بھی ساکی تھا بعد میں بھی وہ اپنے ڈیوٹی پہ واپس آئے گا۔ اور جو دوسرا ہے جس نے زہر ملائی تھی، فیصلب، ان قریب سولی پہ لٹکایا جائے گا، فتأکل الطیر، پس کھائیں گے پرندے میں، رأسی، اس کے سر سے، قضی الامر، فیصلہ کیا جائے گیا اس معاملے میں، الذی فیہ تستفتیان، جس میں کے معاملے میں دونوں پوچھتے تھے۔ تو ایسا ہی ہوا، بادشاہ نے جب تحقیقات کی، پتہ چلا بازار میں سے زہر خریدی کس نے تھی، تو خریدنے والا باورچی تھا، یعنی مصلح تھا، اللہ اکبر، تو اس کے خلاف جو ہے نا فیصلہ کیا گیا۔ وقالا، اور کہا، للذی، اس شخص کو، ظن کہ گمان کیا، انہ ناجٍ، کہ وہ سے نجات ملنے والی ہے، منہما، ان دونوں میں سے، یعنی ساکی کو قید سے رہائی ملنے والی تھی، تو حضرت یوسف نے ان میں سے ایک سے کہا، یعنی ساکی سے کہا، اذکرنی عند ربک، میرا ذکر ذرا اپنے آقا کے پاس کرنا، کیونکہ ریان بن ولید حضرت یوسف کو جانتا تھا بہت اچھے طریقے سے، اور اچھا انسان بھی تھا، حضرت یوسف کی حیا بھی کرتا تھا، تو کہا حضرت یوسف نے، دیکھو میرا جا کے اس کو ذکر کرنا، فنساہ الشیطان، بھلا دیا اس کو شیطان نے، ذکر ربی، یعنی اس آدمی کو، ساکی کو بھلا دیا شیطان نے اپنے آقا کے پاس جا کر ذکر کرنا یوسف علیہ السلام کا۔ فلبث فی السجن، پس ٹھہرے رہے یوسف علیہ السلام قید خانے میں، بضع سنین، کئی سال۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، انی ارا، بے شک میں نے دیکھا خواب، سبع بقرات، 7 گائیں ہیں خوب موٹی۔ اب جناب خواب آیا ریان بن ولید کو، تو ریان بن ولید کو جب خواب آیا بادشاہ کو، تو اس نے سارے لوگوں کو کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، مجھے بتاؤ میرے خواب کی تعبیر کون بتائے گا۔ اس وقت اس ساکی کو یاد آیا کہ ایک یوسف نامی آدمی قید خانے میں تھا، وہ تو خوابوں کی تعبیر بتایا کرتا تھا، اس کو وہ یاد آیا نا جب، تو پھر اس نے، پہلے بادشاہ نے خواب دیکھا، اس نے کہا میں نے بقرات سمان، ان 7 گائیں دیکھی ہیں خوب موٹی، یاکلہن، کھاتی ہیں ان کو، سبع عجاف، 7 پتلی دبلی گائیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 خوشے ہیں سب، واخری یابسات، اور دوسرے خشک بھی۔ یا ایھا الملأ، اے درباریو، افتونی، مجھے بتاؤ، فی رؤیا، یا میرے خواب کی تعبیر، ان کنتم لرؤیا تعبرون، اگر تم ہو خواب کی تعبیر کو جاننے والے۔ قالو، کہا انہوں نے، اضغاث احلام، پریشان خیالات ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم پریشان خواب کی تعبیر کو جاننے والے نہیں، یعنی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن وقال، ساکی نے کہا، الذی نجا، اس شخص نے جس نے نجات پائی تھی، منہما، ان دونوں میں سے، وذکر بعد امہ، اور اس نے یاد کیا ایک مدت کے بعد، انا انبئکم، میں کہ میں آپ کو خبر دوں گا، بتأویل، اس خواب کی تعبیر کی، فرسلون، آپ مجھے ذرا مجھے آپ قید خانے میں بھیج دیں، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ شاہی قید خانہ تھا، ہر کوئی جا نہیں سکتا تھا، تو کہا مجھے آپ بھیجیں، میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا، کیونکہ خواب جو دیکھا ہے نا اس کی تعبیر بتانے والا ایک شخص ہے۔ اچھا دیکھیے، گائیں گایوں کو کھا رہی ہوں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ان کو خواب آیا، کیونکہ کتے جانوروں کو کھاتے ہیں، بھیڑیے کھاتے ہیں، شیر چیتے بھی کھاتے ہیں، مگر گائے تو کسی جانور کو نہیں کھاتی نا۔ تو اور 7 خوشے سبز میں نے دیکھے، خوشے کے بارے میں ہے کہ گندم کے تھے یا باجرے کے تھے یا مکئی اور چاول کے تھے، بہرحال انہوں نے جو خواب دیکھا، کیونکہ مصر کا علاقہ کافی زرخیز تھا، وہاں ہر قسم کی فصل ہوتی تھی، تو 7 خوشے سبز اور دوسرے خوشے، بس اتنا خواب ہے کہ 7 خوشے سبز اور 7 خوشے خشک سوکھے دیکھے، اور 7 پھر دیکھا 7 گائیں کھا رہی ہیں دبلی پتلی 7 گایوں کو۔ تو یہ جو خواب تھا نا، انہوں نے وہ خواب دیکھا، اور پھر انہوں نے اپنے بندے کو بھیجا، یعنی ساکھی کو بھیجا کہ جا کے تحقیق کر کے آؤ، اور اس بندے سے پوچھ کے آؤ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ یوسف ایھا الصدیق، یہ آدمی گیا اور جا کے کہا، اے یوسف، اے میرے سچے دوست، افتینا، بتائیے ہمیں، فی 7 بقرات، ان 7 گایوں کے بارے میں، سمان، جو خوب موٹی ہیں، یاکلہن، کہ ان کو کھاتی ہے، سبع عجاف، 7 پتلی دبلی گائیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 خوشے ہیں سبز، واخری یابسات، اور 7 خوشے ہیں خشک، لعلی، تاکہ ارجعوا، میں لوٹوں، الی الناس، لوگوں کے پاس، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ اس خواب کی تعبیر جان جائے۔ حضرت یوسف نیک دل آدمی تھے اور بدلہ بالکل بھی نہیں لیتے تھے، اب یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اپنے کام سے آگے، اگر ہم ہوتے تو یہی کرتے نا، لیکن یوسف تھے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تزرعون، تم کاشت کرو گے، 7 سنین، 7 سال، دأبا، لگاتار، یعنی کاشتکاری تمہاری ٹھیک ہوگی، فما حسد تم، پس جو تم کاٹو کھیتی، فدروہ، اس کو چھوڑ دو، فی سنبلہ، اس کے خوشوں میں، الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ، یعنی حفاظت کرنا اپنی کھیتی کی، کچھ استعمال کرنا، اکثر رکھ دینا، ثم یاتی، پھر آئیں گے تم پر، من بعد ذالک، اس کے بعد، 7 شداد، 7 سخت سال،
یا کلنا جو کھا جائیں گے، ماں اس چیز کو قدم تم لہن جو تم نے پہلے سے اس کے لیے تیار کی ہوگی، اللہ قلیلا مما تحسنون مگر بہت کم جن کی تم حفاظت کرو گے۔ تو یہ تو گایوں والا قصہ ہو گیا، خواب کا حصہ ہو گیا۔ ثم یأتی من بعد ذلک پھر آئے گا اس کے بعد عام ایک سال، فیہ یغاث الناس جس میں بارش برسائی جائے گی لوگوں پر، وفیہ یعصرون اور اس میں لوگ جوس نکالیں گے پھلوں کا۔ یہ 7 خوشی ہو گئے۔ وقال الملک کو کہا بادشاہ نے، اتونی بھی لاؤ ذرا اس یوسف کو میرے پاس۔ فلما جاءہ الرسول جب بادشاہ کا قاصد حضرت یوسف کے پاس آیا کہ ہاں بادشاہ کو تو آپ کو پتہ چل گیا آپ تو یوسف ہیں، بادشاہ کہتے ہیں آپ کو قید خانے سے رہا کر دیا جائے، آپ آئیں۔ تو دیکھیے 7 سال کا بے گناہ یوسف 7 سال کے عرصے سے قید خانے میں تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا جب آتا قاصد تو خوشی کی انتہا نہ رہتی اور فوراً باہر آ جاتے، لیکن یوسف یوسف تھے، وہ سمجھتے تھے میری آزمائش اتنی سخت ہے اور بلا وجہ کا عورتوں کا فتنہ ہے، تو انہوں نے فرمایا ایسے نہیں آؤں گا، ارجع الی ربک واپس جاؤ اپنے آقا کے پاس، فاسألہ اور اس سے پوچھو، ما بال نسوۃ اللاتী ان عورتوں کا کیا بنا، قطعن ایدیہن جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان ربی کیونکہ میرا رب بکیدہن علیم ان کے مکر خوب جاننے والا ہے۔ یعنی میں تو آؤں گا لیکن ان عورتوں کا پہلے تحقیق کرو، میں باہر آ جاؤں مجھے دوبارہ ان فتنوں میں مبتلا کر دیا جائے، کیونکہ عورتوں کا فتنہ تو کیا ہوتا ہے بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، لہذا جاؤ اور پوچھ جاؤ۔ تو خدا کی قدرت کے 7 سال ایسے آئے کہ مصر کے علاقے میں بارش ہوئی اور نہ شام کے علاقے میں، لوگ بڑے پریشان تھے اور مصر والوں نے چونکہ پیداوار زرخیز کر کے رکھی ہوئی تھی، لوگوں کو دور دراز تک اطلاع پہنچی۔ مصر کا بادشاہ پیسوں کے ساتھ اناج دیتا ہے، ایک آدمی کو وہ ایک اونٹ کا بوجھ تاکہ لوگ قحط سالی سے بچ جائیں۔ تو یہ حالات ہوئے، اور حضرت یعقوب نے بھی سنا ہوا تھا اس طرح مصر میں اناج ملتا ہے، اور ان کے گھر کے افراد تھے 390 بیٹے، ان کی اولاد اور پھر خادم، بڑا خاندان تھا۔ تو پھر حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ ادھر جا کے جو ہے وہ لے کر آؤ کیا، اناج، اور اس اناج پہ ڈیوٹی تھی حضرت یوسف کی، کیونکہ حضرت یوسف کو بادشاہ نے، ریان بن ولید نے جب رہائی دی، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے وہ عورتوں کا معاملہ پوچھا نا کہ وہ معاملہ صاف ہوا یا نہیں ہوا، تو بادشاہ نے تحقیق کی، پتہ چلا قصور عورتوں کا ہے، تو وہ سارا مجمع جہاں یوسف کو ذلیل و رسوا کر کے جیل میں ڈالا گیا تھا اسی طرح کا مجمع لگا، اتنی ہی لوگ بیٹھے، ویسی ہی عدالت تھی، اور بے گناہی ثابت ہوئی یوسف علیہ السلام کی، 7 سال بعد یوسف کی بے گناہی ثابت ہوئی، اور یوسف کو عزت کے ساتھ جیل سے رہا کیا گیا، اور عورتوں کے فتنے سے یوسف علیہ السلام بچ گئے۔ تو یوسف علیہ السلام جب بچ گئے تو یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بڑی عزت دی اور کہا کہ جناب جو ہے نا ہم آپ کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا بادشاہ تھا ریان میں ولی جو بڑا نیک دل اور اچھا انسان تھا، اس لیے اس نے کہا کہ میں سب کچھ اپنا ختم آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ بادشاہ بن جائیں۔ لیکن وہ نیک شخص تھے، انہوں نے کہا نہیں میں تو بادشاہ نہیں بنوں گا، لیکن ہاں قالا کہا بادشاہ نے، ما خطبکن کیا معاملہ ہے اے بیویو، اذ راوتن یوسف جب تم نے مطالبہ کیا تھا یوسف سے نفسی اپنے خواہش کے معاملے میں، قلنا ان عورتوں نے کہا حاشا للہ پاکی اللہ کے لیے، ما علمنا علیہ من سوء نہیں ہم جانتے اس کے بارے میں کوئی برائی، یعنی یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت کی، اور خود عورتوں نے کہا ہمیں ان کے معاملے میں کوئی بھی بے برائی نہیں معلوم، ما علمنا علیہ من سوء، قالت امرأۃ العزیز کہا عزیز مصر کی بیوی نے، الآن خص الحق اب ظاہر ہو چکا حق، انا راودتہ ہاں میں نے ہی مطالبہ کیا تھا، ان نفسی اس کی خواہش کے بارے میں، انہ لمن الصادقین ہاں بے شک وہ سچوں میں سے تھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے وقت میں امتحان بھی لیا یوسف کا، لیکن جتنی ان کو رسوا کیا اس سے بڑی طور پہ انہیں عزت ملی، کذالک یہ لیا علامہ تاکہ وہ جان لے انہ لم اخنہ بالغیب بے شک میں نے خیانت نہیں کی غیر حاضری میں۔ حضرت یوسف نے بھی باہر آ کر فوراً جذباتی ہو کر باہر آ جاتے تو بے گناہی تو ثابت نہ ہوتی نا، اس لیے کہا کہ پہلے میری بے گناہی کا پوچھ کے آئیں کہ وہ عورتوں نے سچی تھی ہمیں، اور فرمایا بے شک اللہ لا یہدی کید الخائن نہیں کامیاب کرتا خیانت کرنے والوں کی تدبیر۔ وما ابریو نفسی اور میں نہیں بری قرار دیتا اپنے نفس کو، کیونکہ جو نفس ہے امارہ بالسوء بے شک جو نفس امارہ ہوتا ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی مگر جس پہ میرا رب رحم فرما دیجیے، ان ربی غفور رحیم بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وقال الملک اتونی بھی کہا بادشاہ نے لاؤ تم اس کو میرے پاس، یعنی یوسف کو جیل سے نکال کے لاؤ، استخلص لنفسی میں خالص کروں گا اسے اپنی جان کے لیے، یعنی میں اپنا اسے خاص بنا لوں گا، یعنی کوئی ایسی ڈیوٹی دوں گا جو بڑی خاص ہو۔ فلما کلمہ پس جب اس کے ساتھ گفتگو ہوئی حضرت یوسف کے ساتھ تو حضرت یوسف نے فرمایا مجھے وزیر خزانہ بنا دیں۔ قال انک الیوم لدینا مکین امین کہا آج کے دن آپ ہمارے پاس عزت والے اور امانت والے ہیں۔ ریان بن ولید نے کہا حضرت یوسف بن یعقوب سے، تو حضرت یوسف نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیجیے، اور انی حفیظ علیم بے شک میں حفاظت کرنے والا جاننے والا ہوں۔ وکذالک مکننا اسی طرح ہم نے قدرت دی لیوسف فی الارض یوسف کو زمین میں، یتبوأ منہا حیث یشاء ٹھکانہ بتاتے تھے اس زمین میں جہاں وہ چاہتے تھے۔
یعنی یوسف کو جب وزیر خزانہ بنا لیا تو وہ جہاں چاہتے تھے ٹھکانہ بنا لیتے تھے، نصیب برحمتنا، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت من نشاء، جس کو چاہتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم ضائع نہیں کرتے اجر نیکی کرنے والوں کا، ولا اجر الآخرت خیر، البتہ اجر آخرت کا بہت ہی بہتر ہے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے، وکانوا یتقون، اور جو متقی ہیں۔ تو اس طرح جناب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی خود ہی گواہی دے دی، اور اس کے بعد جو ہے نا حضرت یوسف نے فرمایا کہ نفس کو میں بری قرار نہیں دیتا، کسی کا بھی نفس بری نہیں ہوتا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی اس لیے اس کی مہربانی سے میں بچا، کیونکہ نفس کی تین قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے نفس امارہ جو ہر وقت برائی کا حکم کرتا ہے، برائی ہی برائی، برائی ہی برائی، ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، اگر غلطی ہو جائے تو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے کیا کیا، کیا کیا، یہ سارا معاملہ، ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ، یہ صرف نیکی ہی کرتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی جب شاہی دربار میں سب کے سامنے پوزیشن واضح اور صاف ہو گئی تو یوسف نے فرمایا اب میں جاؤں گا، اور کہا بادشاہ نے کہ اس کو جو ہے نا رہا کر دو، اور اس کو ادھر ادھر نہیں لے کے جانا، اسے میرے پاس رکھنا تاکہ میں اس کی زیارت کرتا رہوں۔ اور جب گفتگو ہوئی تو یوسف نے کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دے، اور انہیں وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہم نے یوسف کو اسی شہر میں عزت دے دی جس کے بازاروں میں یوسف کی قیمت لگ رہی تھی، سبحان اللہ۔ تو مصر کے 16-17 صوبے تھے، اور آج اس صوبے میں کل جو ہے وہ کافی سارے ہیں، لیکن اس وقت میں مصر کے 17 یا 16 کے قریب صوبے تھے۔ تو اس وقت میں ان سب پر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ وزیر خزانہ بنے، اور فرمایا کہ اسی طرح ہم نے انہیں عزت دی۔ وجاء اخوت یوسف، آئے یوسف کے بھائی، فدخلوا علیہ، پس وہ ان کے پاس داخل ہوئے، فعرفہم، تو یوسف نے تو ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، لیکن وہ یوسف کو نہیں پہچان رہے تھے۔ ولما جہزہم، پس جب ان کو تیار کیا، بجہازہم، ان کے سامان کے ساتھ، قال ائتونی باخ لکم، فرمایا لانا میرے پاس اپنے بھائی کو، من ابیکم، جو تمہارے باپ کی طرف سے، الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے، انی اوفی الکیلا، بے شک میں ماپ کر تمہارے پاس لایا ہوں، فلا کیل لکم عندی، پس نہیں ہوگا ناش تمہارے لیے میرے پاس، فلا تقربون، اور میرے قریب نہ آنا۔ قالوا، انہوں نے کہا، سنراود عنہ اباہ، ہم بات تقید مطالبہ کریں گے اس کے والد سے کہ وہ بنیامین کو بھیج دے، وإنا لفاعلون، بے شک البتہ ہم ایسا کریں گے۔ یہ حضرت یوسف کا قصہ ہے، وزیر خزانہ بن گئے، حضرت یعقوب کے گھر سے 390 افراد تھے، پورا گاؤں تھا، 11 بیٹے ان کے پاس رہتے تھے، تو انہوں نے فرمایا یہ لوگ جا کر مصر سے دانہ لاتے ہیں، بیٹے تم بھی جاؤ، کبھی کھانے کو ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، لہٰذا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حضرت یعقوب نے بھیجا۔ یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی گندم لینے کے لیے چلے، بنیامین کو یعقوب نے نہیں بھیجا کہ میرے پاس رہے گا، تم جاؤ اور دانہ لے کر آؤ۔ تو یہ گئے دانا لینے کے لیے، جو بھی آتے تھے ان کا باقاعدہ ریکارڈ ہوتا تھا، حضرت یوسف کا اپنے منشیوں کو حکم تھا کہ جو بھی آئے ان کا نام پتہ درج کرو، کس علاقے سے آئے، کتنے افراد ہیں، کیا نام ہے۔ حضرت یوسف اپنے دفتر میں بیٹھے تھے، ان کے 10 بھائی بھی آئے، اور ان کے داخل ہوتے ہی یوسف نے ان کو پہچان لیا، اور وہ یوسف کو نہ پہچان سکے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پیچھے جب اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی یوسف کی طرف کنویں میں کہ یہ آپ کی طرف لوٹ کے آئیں گے، آپ انہیں پہچانیں گے اور آپ کو نہیں پہچانیں گے، بالکل وہی منظر تھا۔ نہ پہچاننے کی ایک وجہ یہ کہ بھائیوں کی عمریں پکی تھی، اور پکی عمر والوں کا حلیہ کم بدلتا ہے۔ یوسف کو جب انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اس ایک روایت کے مطابق ان کی عمر 17 سال تھی، ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی، تو اس لیے یوسف کو تو وہ نہیں پہچان سکے، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ اب جناب جو ہے نا انہوں نے غلہ مانگا کہ آپ، اور یہ پیسوں کا ہی لینے آئے تھے، حضرت یوسف پیسوں کا ہی دیتے تھے کیونکہ اتنا سارا لوگوں کو ضرورت تھی، تو یہ ایک حسن تدبیر بھی ہوتی ہے، اور ایک طرح سے معاملہ فہمی بھی ہے۔ حضرت یوسف نے سب کو جناب جو ہے نا پیسوں کے ساتھ ہی دے رہے تھے۔ جب ان کو تیار کیا، ان کے سامان کے ساتھ رخصت کیا، تو فرمایا آئندہ ہوگی تو اپنے بھائی کو بھی میرے پاس لانا، یعنی بنیامین کو، جو تمہارے باپ کی طرف سے بھائی ہے، کیونکہ انہوں نے بتلایا تھا کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے، اس کو باپ نے نہیں آنے دیا۔ اور کیا تم نہیں دیکھتے، بے شک انہوں نے کہا دیکھو میں نے تمہیں تول کے دیا ہے، تم لوگ آئے ہو 10، تو تمہارے پاس 10 اونٹ تھے، تو 10 اونٹوں پہ میں نے تمہیں لاد کے تمہارا سامان دیا ہے، اگر ایک اور کو لاؤ گے تو 11 ہو جائے گا، اس میں تمہارا فائدہ ہے، ہاں اگر نہیں لاؤ گے تو میں تمہیں اناج بھی نہیں دوں گا، اور میرے قریب نہ آنا، یعنی کچھ رغبت بھی دلائی اور کچھ دھمکی بھی دی تاکہ آئندہ وہ بھائی کو لے کر آئے۔ یہ سب اس چیز کی تمہید تھی کہ آئندہ آئیں گے، عاجزی کا اظہار کریں گے، بالآخر یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھی ملاقات ہو جائے گی۔ بھائیوں نے کہا، بھائیوں نے کیا کہا، ترجمہ سنیں۔ بھائیوں نے کہا دیکھیں ہم ان کے بھائی سے، ان کے والد سے بات کریں گے، لیکن شاید کہ ہم ایسا کریں۔ وقال، کہا یوسف نے، لی فتیانی ہی، اپنے نوجوانوں سے، اجعلوا بضاعتهم، رکھ دو ان کا سامان، فی رحالہم، ان کے سامانوں میں، لعلہم یعرفونہا، شاید کہ اس کو پہچان لیں، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب کہ لوٹیں گے وہ اپنے گھر کے افراد کی طرف، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، پس جب وہ لوٹے اپنے باپ کے پاس، قالوا، کہا، اے اباجان، یا ابانا، منع منا الکیل، روک دیا گیا ہم سے اناج، فارسل معنا اخانا، آپ ہمارے بھائی کو بھی ہماری طرف بھیج دیں، نقتل،
تاکہ ہم اناج لائیں، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظٌ، ہم بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ قال فرمائی یعقوب علیہ السلام نے، حل آمنکم علیہ، کہ نہیں میں اعتبار کرتا تمہارا بنیامین کے بارے میں، الا کما آمنتکم علی اخیہ، جیسا میں نے اعتبار کیا تھا تمہارا اس کے بھائی یوسف کے بارے میں، من قبل، اس سے پہلے۔ فاللہ خیر حافظا وهو خیر ارحم الراحمین، اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور سب سے بڑھ کر مہربان بھی ہے۔ لیکن ولما فتحوا متاعهم، جب کھولا ان لوگوں نے اپنے سامان کو نا، وجدوا بضاعتهم، پایا انہوں نے ایک پونجی کو، یعنی وہ جو ایک قیمت لے کر گئے تھے، وہ قیمت بھی واپس ردت الیہم، ان کی طرف لوٹا کے دی گئی۔ تو خوشی میں کہنے لگے، اے ہمارے اباجان، ما نبغی، ہمیں کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا، یہ ہماری پونجی بھی ہے، ردت الینا، جو ہمیں لوٹا دی گئی، ونمیر اہلنا، اور ہم اناج بھی لائے اپنے گھر والوں کے لیے، ونحفظ اخانا، لہذا ہم حفاظت کریں گے بنیامین کی، ونزداد کیل بعیر، اور ہم زیادہ لائیں گے ایک اونٹ کا بوجھ، لہذا آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ذالک کیل یسیر، یہ بوجھ تو بہت تھوڑا ہے، کیونکہ ہمارے 390 افراد ہیں اور ہمارے پاس جو ہے نا راشن کچھ وقت کے لیے ہم زیادہ لے کر آئیں گے۔ فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، لن ارسلہ معکم، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اسے تمہارے ساتھ، حتی تونی موثقا، یہاں تک کہ تم مجھے ایگریمنٹ کرو میرے ساتھ، اور ایک مجھے مضبوط عہد دو، وعدہ کرو من اللہ، اللہ کو گواہ بنا کر، لتأتوننی بھی، کہ تم اس کو ضرور لاؤ گے میرے پاس، الا یحاط بکم، مگر یہ کہ تم سب کو گھیر لیا جائے۔ فلما آتوہ موثقہم، بس جب بھی دیا انہوں نے اپنے والد کو پختہ عہد، قال فرمایا، اللہ اعلی ما نقول وکیل، اللہ اس بات پر جو ہم کہتے ہیں نگہبان ہے، یعنی ہم اس معاہدے پر گواہ کس کو بناتے ہیں، اللہ کو بناتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، گو ان سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوتاہی ہوئی تھی، لیکن پیغمبر کی اولاد تھے، حلال اور حرام کو سمجھتے تھے، تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر کی کہ وہ جس وقت اپنی بوریوں سے اناج نکالیں گے تو یہ رقم بھی ملے گی، تو اس کو کھائیں گے نہیں کہ یہ رقم ہماری نہیں ہے، غلطی سے واپس آ گئی ہے، لازماً وہ یہ رقم واپس لائیں گے، اور جب رقم واپس لائیں گے تو میرا بھائی بھی ساتھ لائیں گے، اس لیے میرا بھائی مجھے جلدی ملے گا۔ اس لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام نے ان کے جو سامان تھا نا، اس میں جو وہ قیمت لائے تھے وہ بھی رکھ دی، اور اناج کے ساتھ بھی انہیں بھیج دیا۔ بس جب وہ لوٹے اپنے والد کی طرف، 10 بھائی اپنے واپس یعقوب کے پاس گئے، تو پھر انہوں نے جا کے کہا کہ پیمانے میں ماپا، اور کہا دیکھیں یہ ہمارا اناج ہے، اور ہمارے بنیامین بھائی کو آپ نے بھیجنا تھا کہ ہم نیکسٹ ٹائم جائیں تو زیادہ غلہ لے کر آئیں۔ حضرت یعقوب نے یاد دلایا کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم نے اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، تب بھی تم بھائی کو جو ہو ابھی تک جو ہے اس کا غم ہے تازہ، لہٰذا میں تمہیں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ اور ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ انہوں نے نا سامان کھولا، جب کھولا تو انہوں نے اپنے سامان کو دانوں کی بوریاں کھولی نا، تو پایا انہوں نے اپنی پونجی اور سرمائے کو جن کی طرف لوٹا دی گئی۔ انہوں نے خوشی کے ساتھ کہا، ہمیں اور کیا چاہیے، پیسے بھی آ گئے، دانے بھی آ گئے، یہ ہمارا سرمایہ، پونجی اور رقم بھی لوٹا دی گئی ہے، اور ہم اناج لائے ہیں، خوراک بھی لائے ہیں اپنے گھر کے افراد کے لیے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، آپ بھیج دیں تاکہ اور لے کر آئیں، کیونکہ 10 اونٹ ہے، اگر ہم بنیامین گیا تو 11 ہو جائیں گے، تو اگر ہم 10 اونٹوں کا بوجھ لائے ہیں تو یہ تو تھوڑا ہے، یہ کتنے دن رہے گا؟ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اہل خانہ سب چھوٹے بڑے ملا کے 390 افراد تھے، تو انہوں نے کہا اب ہم ہمارے بھائی کو بھی بھیج رہے ہیں، ایک وعدہ بھی کر کے آئے تھے کہ اب کس منہ سے جائیں گے، اب وعدہ بھی کر لیا یوسف سے کہ بنیامین کو لائیں گے، تو والد کو منا رہے ہیں کہ اب کسی طرح سے نا والد مان جائے۔ وقال فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنی، یا اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، تم اب جا تو رہے ہو لیکن ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، داخل ہونا جدا جدا دروازوں سے، وما اغنی عنکم، اور میں نہیں کفایت کر سکتا تم سے، من اللہ من شیء، اللہ کے سامنے کسی شے سے، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کا، علیہ توکلت، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المؤمنون، اور اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ یعنی کہا کہ نظر بد سے بچنے کے لیے کہا کہ بیٹا، ایک تو تم لوگ خوبصورت بھی ہو، صحت بھی ہو، نظر نہ لگ جائے، کیونکہ العین حق، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نظر تو لگتی ہے نا، تو ایک تو یہ کہا۔ اب یہ دوسری دفعہ کنعان سے مصر جا رہے ہیں، دوسری دفعہ کنعان سے کیا جا رہے ہیں، مصر، جو 8 یا 10 دن کی مسافت تھا، بڑا کافرہ تھا، ان کے ساتھ اور بھی لوگ بھی تھے۔ حضرت یعقوب نے جب ان کو رخصت کیا تو پہلے تو یہ نصیحت کی، پہلے زمانوں میں شہروں کے ارد گرد دیوار ہوتی تھی جس کو فصیل اور سور البلاد کہتے تھے، اس سے داخل ہونے کے مختلف دروازے ہوتے تھے، جس طرح ابھی بھی ہوتا ہے، جیسے لاہور کے اتنے سارے دروازے، تو کہا کہ بیٹا مختلف دروازوں سے داخل ہونا، تاکہ تمہارے جو ایک شان ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھے گی، تو وہ کہیں تم نے نظر نہ لگا دی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ میرا عمل تمہیں اللہ نے حکم لکھ دیا ہے، اگر کوئی تو اس سے بچا نہیں سکتا، لیکن ایک تدبیر ہے۔ فلما داخل، جس وقت وہ داخل ہوئے، من حیث، جہاں سے امرہم ابوہم، ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا، یعنی باپ کی بات مانی، ما کان یغنی عنہم، نہیں تھے وہ بچا سکتے، من اللہ من شیء، اللہ کے سامنے
کسی چیز سے، الا حاجت فی نفس یعقوب، مگر یہ ارمان تھا یعقوب کے دل میں جس پر انہوں نے عمل کیا، قضاها جب انہوں نے پورا کیا، وانہ لذو علم، بے شک وہ اللہ علم والا ہے اور جاننے والا ہے، لما علمناہ، اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو سکھایا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تھے۔ تو تدبیر توکل کے خلاف نہیں ہے، تدبیر کر لینی چاہیے، تدبیر تو اللہ کو بھی پسند ہے کہ آپ تدبیر کریں، تو ایک تدبیر تھی نظر بد سے بچنے کی، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو فرمایا تھا کہ انہوں نے جو معاملہ کیا انہوں نے اسی طرح معاملہ کیا جیسے ان کے والد نے حکم دیا تھا، یعنی والد کے ارمان کو پورا کیا، ایک دروازے سے نہیں بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہوئے۔ ولما داخلوا علی یوسف، جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، آوا الیہ اخاہ، جگہ دی انہوں نے اپنے پاس اپنے بھائی کو، یعنی بنیامین علیہ السلام، بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا انی انا اخوک، بے شک میں آپ کا بھائی ہوں، فلا تبتئس، پس آپ نہ پریشان ہوں، ما کانوا یعملون، اس کاروائی پہ جو یہ کرتے ہیں۔ باقیوں کو تو کہا کہ آپ لوگ تو شہر سے واقف ہو، مصر آ گئے ہو تو آپ لوگ شہر میں پھر لو، بنیامین نہیں واقف، اس کو میرے پاس رہنے دو، مہمان بھی ہے، میں اس کی خاطر تواضع کرتا ہوں۔ جب سارے بھائی چلے گئے تو بنیامین کو ساری کہانی بتائی کہ کیسے انہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا، پھر کیسے میں جیل میں گیا، کیسے مجھے مصر میں بیچا گیا، کس طرح عورتوں کا فتنہ ہوا، کیسے میں آج یہاں وزیر خزانہ ہوں۔ لیکن ایک پھر تدبیر کی، وہ کیا، فلما جہزهم بجہازہم، جب ان کو تیار کیا ان کے سامان کے ساتھ، جعل السقایا، رکھ دیا پیمانہ، فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں، ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لتارکون، بے شک تم نے چور ہو۔ قالوا، قافلے والوں نے کہا، اقبلوا علیہم، اور وہ متوجہ ہوئے ان پر، ماذا تفقدون، کہ تمہاری کیا چیز نہیں مل رہی جو تم ہمیں چور کہہ رہے ہو۔ قالو، تو یوسف علیہ السلام کی پولیس نے کیا کہا، نفقدو سواع الملک، ہم نے بادشاہ کا ایک پیالہ، پیمانہ یا پیالہ گم پایا ہے، ولیمن جاء بہ، اور جو اس کو لائے گا ڈھونڈ کر، حمل بعیر، ایک بوجھ اونٹ کا اسے اور ملے گا، وانا بہ زعیم، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ قالو، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمت، تو تم جانتے ہو، ما جئنا، نہیں آئے ہم، لنفسد فی الارض، کہ ہم زمین میں فساد میں مچائیں، وما کننا سارقین، اور ہم چور بھی نہیں ہیں۔ یہ بات تو واقعتاً تھی، یہ 10 لوگ چور تو نہیں تھے۔ قالو، انہوں نے کہا، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تو تم تو کہہ رہے ہو کہ تم چور نہیں ہو، لیکن اگر پیالہ تم ہی لوگوں کے سامان سے مل گیا تو پھر تم ہی بتا دو کہ اس کی سزا کیا ہے، کہتے ہیں نا خود ہی سزا بتا دو۔ قالو، تو انہوں نے سزا بتائی، جزاؤہ، اسی کا وہی اس کا بدلہ ہوگا، یعنی جس کے سامان سے مل گیا وہی اس کا بدلہ ہوگا، یعنی اسی کو آپ لوگ قید کر لینا، من وجد فی رحلہ، جس کے سامان سے وہ چیز پائی گئی، فہو جزاؤہ، وہی اس کا بدلہ ہوگا، کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ یہ سارے کئی دن یوسف علیہ السلام کے پاس رہے تھے، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ رہے تھے، قاعدے کے مطابق حضرت یوسف نے انہیں ایک اونٹ بوجھ بھی زیادہ دے دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، پیالہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود رکھا تھا اور یہ رکھوایا گیا تھا، اللہ کی طرف سے حکم تھا، تو انہوں نے جو ہے نا وہ پیالہ جو ہے وہ ان کے سامان میں رکھوایا، اور اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ ان کا قافلے کا میں کہ یوسف علیہ السلام کا، یعنی ہمارے بادشاہ کا یا ہمارے وزیر کا نہیں مل رہا اس طرح پیالہ، تو آپ میں سے کس نے چھپایا ہے، تو رکھوا بھی دیا بنیامین کے جو اونٹ تھا نا اس کے سامان میں، تاکہ جناب جو ہے نا بنیامین ہی یوسف علیہ السلام کے پاس وہ رکا رہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی شریعت کی سزا پوچھی، حضرت یوسف، مصر میں یہ سزا نہیں ہوتی تھی، مصر میں ہوتا تھا بدلہ، یعنی چور کو بدلہ مل جاتا تھا یا اسے کچھ تاوان وغیرہ دینا پڑتا تھا، کوئی جو ہے وہ کفارہ۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے نا، یعنی یہ سارے 10 کنعان کے رہنے والے، ان کے ہاں سزا یہ ہوتی تھی جو چوری کرتا تھا اس کو قید بنا لیا جاتا تھا، اس لیے حضرت یوسف نے بڑی طریقے سے نا یہ کہا کہ اچھا تم لوگ بتاؤ جس نے چوری کی ہے اس کو کیا سزا دوں، کیونکہ حضرت یوسف کو پتا تھا ہم نے بندہ رکھنا ہے، اور ہمارے ہاں بندہ نہیں رکھا جاتا، پیسہ رکھا جاتا ہے۔ فبدأ، پس ابتدا کی یوسف نے تلاشی لینے کی، اوعیاتہم، ان کے سامانوں میں، قبل ویاء اخی، اپنے بھائی کے سامان سے پہلے، ثم استخرجها، پس نکالا اس پیمانے کو، من ویاء اخیہ، بنیامین کے سامان سے، اسی طرح کتنا یوسف، ہم نے تدبیر بتائی تھی یوسف کو، ما کان لیأخذ اخاہ، کہ نہیں تھے وہ لیتے اپنے بھائی کو، فی دین الملک، اپنے بادشاہ کے قانون میں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ نے چاہا، نرفع درجات، کہ ہم بلند کرے درجات، من نشاء، جس کے چاہیں، فوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے۔ قالو، بھائیوں نے کہا، ان یسرق، اگر چوری کی ہے اس نے، فقط سرق اخ لہ، تو چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی، اللہ اکبر، یوسف کے سامنے ہی حضرت یوسف پر الزام لگا دیا، کہا کہ دیکھو اگر تمہیں پیالہ اس کے بستے سے یا اس کے سامان سے یا اس کے اونٹ پر سے ملا ہے نا، تو اس کا ایک بھائی تھا جو تو اب دنیا سے نہیں ہے وہ ہمارے پاس، لیکن اس نے بھی اس طرح جناب جو ہے نا چوری کی تھی۔ اب حضرت یوسف کے سامنے ہی حضرت یوسف پہ الزام ڈال رہے ہیں، لیکن حضرت یوسف نے نا، حضرت یوسف بڑے جو ہے نا نیک دل انسان تھے اور بڑے اخلاق والے تھے،
انہوں نے فاثر رہا یوسف، یوسف نے بس دل میں کہا، فی نفسی اپنے دل میں، ولم یبدھا لہم اور ظاہر نہیں کیا ان کے لیے، کیا کہا، انتم شر مکان کہ تم بڑے ہی برے درجے کے لحاظ سے ہو، اللہ عالم بما تصفون اور اللہ خوب جانتا تھا جو کچھ تم بیان کرتے ہو۔ یعنی یوسف علیہ السلام تو سمجھتے تھے کہ انہیں نہیں پتا میں یوسف ہوں، لیکن میرے پہ الزام لگائے جا رہے ہیں۔ کالو وہ کہنے لگے، یا ایھا العزیز اے عزیز مصر، اب بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بندہ تو رکھ لیا، یوسف یہ بنیامین نے چوری کی ہے، لیکن ان لہو ابن اس کا ایک باپ ہے، شیخن کبیر جو بڑا بوڑھا ہے، فخذ احدنا مکانہ، آپ ایسے کریں ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، ان نراک من المحسنین ہم دیکھتے ہیں آپ ہے بھی اچھے انسان، نیک دل انسان ہے، ہمارا کوئی بندہ رکھ لیں، اس کو بھیج دیں، کیونکہ اس کے والد نے تو ہم سے پہلے وعدہ لیا ہوا ہے۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان خدا کے ہم لیں، الا من وجدنا مگر اسی کو لیں گے جس کے سامان میں ہم نے پیالہ پایا ہے، متاعنا عنده جس کے پاس ہمارا سامان تھا، ان اذا اللہ ظالم بے شک ہم اس وقت زیادتی کرنے والے ہوں گے اگر چور کے علاوہ کسی اور کو سزا دیں۔ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہم چور کے علاوہ اور کسی کو سزا دیں۔ اچھا اب کیا ہوا، فلمس سے منہ پس جس وقت وہ نا امید ہو گئے، یعنی جب انہیں لگا کہ یوسف تو کسی صورت میں ماننے کو تیار بھی نہیں ہے، خلص نجیہ تو الگ ہوئے مشورے کرنے لگے، کالا کبیرہم کہا ان میں سے بڑے نے، ان میں سے جو بڑا تھا نا وہ سمجھدار تھا، اسی لیے بڑے نے کہا تھا یوسف کو قتل نہ کرو، یہاں اس نے بھی یہ کہا کہ دیکھو مجھے تو شرم آ رہی ہے، الم تعلموا کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم بے شک جو تمہارے والد نے، قد اخذ علیکم موثقا من اللہ اس نے لیا تھا تم سے وعدہ اللہ کو گواہ بنا کر، ومن قبل اور اس سے پہلے، ما فرطتم فی یوسف تم نے یوسف کے معاملے میں بھی کیا کیا، فلن ابرح الارض پس میں ہرگز نہیں ہٹوں گا اس زمین سے، حتی یأذن لی ابی یہاں تک کہ مجھے اجازت دے میرا والد، او یحکم اللہ لی یا میرا فیصلہ کر دے میرا رب، وہ خیر الحاکمین وہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی جب وہ تدبیریں کرنے لگے، پہلے تو اکٹھے ہوئے 10 اور مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، تو ان میں جو بڑا تھا نا اس کا نام آتا ہے یہودا رحمت اللہ علیہ، نیک دل انسان تھا، اس نے کہا کہ دیکھو ایسے کرو، بنیامین سے پہلے جو کوتاہی تم نے یوسف کے بارے میں کی تھی وہ بھی تمہارے سامنے ہے، عموماً عادت ہے کہ جب کوئی نیا صدمہ پیش ہے نا تو پہلا صدمہ کیا ہو جاتا ہے، تازہ، تو ابا جان ایک تو اس سے پریشان ہوں گے کہ بنیامین بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا اور یوسف کا صدمہ بھی ان کے سامنے ہوگا، لہٰذا میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں نہیں ہٹوں گا اس زمین سے یعنی مصر سے، اور اس کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ مجھے اجازت دے میرا والد، میری آنکھیں ابا جان کا سامنا نہیں کر سکتی جب تک وہ مجھے خصوصی حکم نہ دے، اب تم جاؤ، یا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ کوئی، یا مجھے یعنی وفات دے دے۔ تو بھائیوں کو کہا تم لوگ جاؤ کیونکہ میں تو اب میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں اب کس منہ سے اپنے والد کے پاس جاؤں۔ بہرحال اس کی صورت انہوں نے یہ بھیجی کہ وسأل القریہ، اس کے بعد جناب یہ تو چلے گئے، جب والد کے پاس چلے گئے تو وہاں جا کے کیا ہوا، ارجعوا الی ابیکم انہوں نے کہا اپنے والد کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کہو، یا ابانا ہے ہمارے والد، ان ابنک سرق آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا اور ہم نہیں گواہی دیتے، الا بما علمنا مگر اس چیز کی جو ہم جانتے ہیں، وما كنا للغیب حافظین اور آپ غیب کی چیزوں کو جاننے والے نہیں ہیں، اور اور نہیں ہیں ہم غیب کی چیزوں کو کی حفاظت کرنے والے، یعنی آپ جائیں اور جا کے کہیں کہ والد صاحب ہماری بات مانیں، دیکھیں بنیامین سے چوری ہوئی ہے، چوری کی عوض میں بادشاہ نے اسے رکھ لیا ہے، اور نہیں یقین آتا نا تو التی کن فیہا واسأل القریۃ التی کن فیہا، آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جو ہمارے ساتھ سامان لینے گئی تھی، کیونکہ سارے بستی والے گئے تھے راشن لینے، سامان لینے، تو کہا آپ کو ہماری بات پہ یقین نہیں آتا تو یہ سارا مجمع وہاں تھا، آپ ان سے پوچھ لیں، والعیر التی اقبلنا فیہا اور اس قافلے والوں سے بھی جس میں ہم واپس آئے ہیں، وان لصادقون ہم سچ بول رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم یہ بھی بنا لیا ہے انفسکم امرا تمہارے نفس میں ہی نفس نے کوئی معاملہ طے کر لیا ہے، لیکن فصبر جمیل میں صبر کروں گا اچھا، عسى اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی بہم جميعا لے آئے سب کو میرے پاس، یعنی بنیامین بھی آ جائے، یہودا بھی آ جائے، یوسف بھی آ جائے، انہ هو العلیم الحکیم بے شک اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو بھائیوں کا بنیامین کی سے امید، بنیامین کے بارے میں مشورہ یہ بیان ہوا، اور پھر اس کے بعد ایک بھائی کا رک جانا یہ بیان ہوا، وتولی عنہم پھر یعقوب بیٹوں کے ساتھ پاس سے، یعنی یعقوب علیہ السلام بیٹوں کے پاس سے ہٹ گئے اور بڑے پریشان ہوئے، اور جیسی وہی بات ہے نا، نیا غم آئے تو پرانا یاد آتا ہے، یہاں بنیامین نہیں مل رہے لیکن کہا یا اسفا علی یوسف ہائے افسوس یوسف پر، یعنی یوسف کو یاد آ گئے، کہنے لگے ہائے افسوس یوسف، یعنی مجھے یوسف یاد آ رہے ہیں، وابیضت عیناہ سفید ہو گئی ان کی آنکھیں من الحزن غم کی وجہ سے۔ اچھا دیکھیے کتنے پیارا مفسرین اس پہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سرخ نہیں ہوئی، یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام کی آنکھیں سفید نہیں ہوئی، یعنی ان کی بینائی نہیں گئی، بینائی گئی بھی تو کس کی، والد کی گئی، حالانکہ دونوں کی جدائی تھی، تو ماں باپ جو غم لیتے ہیں وہ اولاد غم نہیں لیتی، اس لیے یوسف علیہ السلام بھی تو علیحدہ تھے لیکن یوسف علیہ السلام اس غم کو میں نہیں مبتلا تھے جس غم میں یعقوب کے، حالانکہ 10 بیٹے اور بھی تھے،
لیکن بیٹی اولاد ساری ہی یکساں ہوتی ہے، تو اس لیے انہوں نے یوسف کا اتنا غم لیا کہ ان کی آنکھوں کی جو سفیدی تھی وہ آ گئی، اور ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی من الحزن، غم کی وجہ سے، فہو قدیم، اور پس ان کا سانس رکتا تھا۔ کالو بیٹوں نے کہا تو اللہ، اللہ کی قسم، تفتؤ آپ نہیں ٹلتے، تذکروا یوسف، یوسف کو یاد کرنے سے، حتی تکون حرزن، یہاں تک کہ آپ گھل جائیں گے، او تکون من الہالکین، یا آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی، پختہ بات ہے میں شکایت کرتا ہوں اپنی پریشانی کی، وہ حزن، اور اپنے غم کی، اللہ، اللہ کی طرف سے، وعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ جو تم نہیں جانتے۔ اب اس کا حل یہ ہے، یا بنی، یا اے میرے بیٹو، اذهبوا، سب کے سب جاؤ، فتحسسوا من یوسف، یوسف واقعی، تلاش تو کرو یوسف اور اس کے بھائیوں کو، اور فرمایا ولا تیأسوا من روح اللہ، اور نا امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے، کیونکہ انہ لا ییأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے الا القوم الکافرون، مگر وہ لوگ جو کافر ہیں۔ تو یوسف کو نا حضرت یعقوب علیہ السلام کو نا امید کی کرن پھر سے جو ہے وہ محسوس ہوئی، انہوں نے کہا جاؤ اب یوسف کو بھی تلاش کرو، بنیامین کو بھی تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، کیونکہ ہم کافر تو نہیں ہے نا۔ فلما دخلوا علیہ، پس جب وہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا ضر، ہم بہت تکلیف میں ہیں، ہمارے والد بھی تکلیف میں ہیں، ہم سارے گھر والے تکلیف میں ہیں، وجئنا، اور ہم لائے ہیں ببضاعۃ مزجاۃ، کھوٹا سرمایہ، فوفی لنا الکیل، پس پورا پورا معاف کر دے دیں ہمیں ناج بھی، وتصدق علینا، اور صدقہ کر دیجیے ہم پر، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ بھی صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ تو پہلی تو بات ہے سفید ہو گئی غم کی وجہ سے، کالی پتلی جو تھی وہ سفید ہو گئی، اور روشنی بالکل ختم ہو گئی۔ یہ جو بیٹے تھے، پوتے تھے، پڑ پوتے تھے، وہ جب ان کی حالت دیکھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے اب یوسف کو یاد کرنے سے باز نہیں آتے، اب گھل رہے ہیں، اب ضائع ہو رہے ہیں، اب ختم ہو جائیں گے۔ تو حضرت یوسف کی غم میں حضرت یعقوب نے ایک دعا کی تھی، ہمیں بھی اپنے غموں میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں شکایت کرتی ہوں اپنی پریشانی کی اور اپنے غم کی اللہ کی طرف، میں اپنے رب کے سامنے شکوہ کرتی ہوں، میں تمہیں کوئی تکلیف بیان نہیں کرتی۔ تو انہوں نے جناب، کہا جاتا ہے کہ یہ جو اگر کوئی یہ دعا پڑھے تو اس کے بہت سارے مسائل حل بھی ہوتے ہیں، اسی لیے اس دعا کے بعد یوسف علیہ السلام کے ملنے کی یعقوب علیہ السلام کو امید پیدا ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے نا جب یہ دعا پڑھی تو اس کے بعد انہوں نے خواب دیکھا کہ ہم گھر کے سارے افراد کٹھے ہیں اور ان میں یوسف بھی موجود ہے، تو پھر انہوں نے اپنے ان بیٹوں کو دوبارہ بھیجا، تو یہ تیسری دفعہ 9 بھائی دانے اناج لینے کے لیے گئے کنعان۔ کتنے کہاں گئے؟ کنعان۔ یہ تیسرا سفر ہے ان کا، پہلے گئے تھے پھر بعد میں بنیامین کو لے کر گئے تھے، اب یہ تیسرا سفر تھا کہ ان سے مانگنے گئے۔ جب داخل ہوئے یوسف کے پاس تو کہنے لگے اے عزیز مصر، یعنی مصر کے وزیر اعظم، پہلے وہ وزیر خزانہ تھے، اب ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا، اور آخر میں ریان بن ولید نے اپنے سر کا تاج ہی شاہی تاج اتار کے حضرت یوسف کے سر پہ رکھ دیا، تو پہلے وزیر اعظم، وزیر خزانہ، پھر وزیر اعظم، اور پھر بادشاہ بن گئے تھے۔ تو انہوں نے اپنی جا کے دکھ درد بیان کیا کہ ہم لائیں کھوٹا سرمایہ، پیسے ان کے پاس کھوٹے تھے، صحیح نہیں تھے، اور معاف کر دو ہمیں ناج، اور صدقہ کر دو ہم پہ، ہم کچھ صدقہ اور خیرات دو۔ جب بھائیوں نے یوسف کا کرتا اتار کے نا، کہا جاتا ہے کنویں میں پھینکنے لگے تھے نا، تو یوسف نے ایک ایک بھائی کے منہ کی طرف دیکھا تو یہ لفظ کہا تھا بھائیو، تم جو کچھ میرے ساتھ کر رہے ہو کچھ سوچو، جب تم واپس جاؤ گے اور میں نہیں ہوں گا تو والد صاحب پر کیا گزرے گی؟ مجھ پر اگر ترس نہیں کھاتے تو اپنے باپ بوڑھے پہ ترس کھا لو، مگر سنگ دلوں کو کوئی ترس نہیں آیا تھا، اور کرتا اتار کے کنویں میں پھینک دیا، تو گرانے کے بعد اوپر سے کہے بھی لگائے تھے، ہنسے بھی تھے، اور یہ وقت تھا کہ ظالم پیٹ کی خاطر خیرات مانگ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ تصدق علینا، ہم پر صدقہ کر دو۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام بدلہ لے سکتے تھے نا، ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ کیونکہ سورۃ العال عمران میں اللہ فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ زمانہ ہے، گردش زمانہ ہے، ہم حالات لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، اور بدلتے اور پھیرتے رہتے ہیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنی خوبصورت بات کہی، فرمایا پہلے حل علمتم، کیا تم جانتے ہو ما فعلتم بیوسف واخیہ، تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، اذ انتم جاہلون، جب تم بڑے ہی بے خبر تھے۔ جیسے ہی یہ جملہ بولا انہوں نے کہا انک لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قال، فرمایا انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا، یہ تو اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر، بے شک شان یہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ، بے شک اللہ بھی لا یضیع اجر المحسنین، اجر ضائع نہیں کرتا احسان کرنے والوں کا۔ اچھا جب یہ بات ہوئی، قالو، کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے تو آپ کو ہم پہ بڑی ترجیح دے دی۔ کیسے کہ ہم نے آپ کو کنویں پہ پھینکا، ہم تو آپ سے جیلس ہوتے تھے، اللہ نے آپ کو کتنی ترجیح دے دی، آپ آج مصر کا بادشاہ ہیں اور ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ وَإِن كُنَّ لَخَاطِئِينَ، بے شک ہم تو خطا کار تھے۔
قال فرمایا یوسف علیہ السلام نے لا تثریب علیکم اليوم، ہاں بات تو یہی ہے، اللہ نے مجھے فضیلت دی لیکن آج کے دن میں تم سے کوئی ملامت نہیں کروں گا، یغفر اللہ لکم، معاف کرے گا اللہ بھی تمہیں، وہو ارحم الراحمین، بے شک اللہ سب سے بڑے کے شفقت کرنے والا ہے۔ اب تم لوگ تو سمجھ گئے ہو، اب تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، اس کو میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، یاتی بصیرہ، وہ بینا ہو جائیں گے، واتونی باہلکم اجمعین، اور پھر سب کے سب آ جانا، یعنی پوری فیملی آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے یہ تیسری دفعہ گئے تو حقیقت کھول دی تھی، اور پھر اپنا طریقہ بھی بتا بھی دیا، اور اپنے والد کو لانے کی بھی فرمائش کر دی، اور یہ بھی کہا کہ بھائیو یہ جب لانا ہے تو یہ قمیض لے جاؤ، ان کی بینائی آ جائے گی، وہ بینا ہو جائے گی۔ تو کتنی زیادتیاں ہوئی لیکن حضرت یوسف کا کمال صبر تھا، اور کمال جو ان کا فیصلہ تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن میں تم سے کوئی بھی جو ہے وہ معاوضہ یا تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ فلما فصلت العیر، جب جدا ہوا قافلہ، قال ابوہ، یعنی یہاں مصر سے جب کنعان گئے تو ان کے والد نے کہا انی لاجد ریح یوسف، میں پاتا ہوں یوسف کی خوشبو۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی مصر سے نکلی ہی تھی یوسف علیہ السلام کی قمیص کو لے کر، لیکن یعقوب علیہ السلام کو کنعان میں یوسف کی قمیص کی خوشبو آ گئی، انہوں نے اپنے پوتے پڑ پوتوں کو کہا کہ مجھے نا خوشبو آ رہی یوسف کی، تو پہلے ہی یعقوب یوسف 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 کرتے رہتے تھے، اس لیے پوتے پڑ پوتوں نے کہا لولا ان تفندون، ان کو کہنے لگے مجھے خوشبو آ رہی ہے اگر تم مجھے بوڑھا اور بے عقل نہ کہو۔ قالوا، انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو بہت پرانی خطا میں ہیں۔ فلما انجا البشیر، پس جب آیا خوشخبری سنانے والا، القاہ علی وجہہ، ڈالا اس کرتے کو اپنے والد کے چہرے پر، فرتدا بصیرت، ان کی بینائی لوٹ آئی۔ قال، فرمایا حضرت یعقوب نے، علم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی عالم من اللہ، میں جانتا ہوں وہ ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ قالوا، پھر سارے بھائیوں نے کہا، یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، نستغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے والد آپ معافی مانگے ہمارے لیے اپنے رب سے، انا کنا خاطئین، ہم سے بے شک خطا ہوئی، ہم قصوروار ہیں، ہم خطا کار ہیں۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب بخشش مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فلما داخلوا علی یوسف، جب یہ 10 بھائی یعقوب علیہ السلام اور یہ سارے گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، آوا الیہ ابویہ، تو یوسف نے جگہ دی اپنے والدین کو خاص، وقال ادخلوا مصر، اور فرمایا داخل ہو جو مصر میں، انشاء اللہ آمنین، ان قریب آپ امن میں رہو گے۔ ورفع ابویہ علی العرش، بلند کیا اپنے ماں باپ کو تخت پر، وخروا لہ سجا، اور گر پڑے ان کے سامنے سجدے کرتے ہوئے بھائی۔ وقال، کہا یوسف نے، یا ابتی، میرے ابا جان، ھذا تعبیر رؤیا، یہ تو میرا وہی خواب ہے جس کو میں نے دیکھا تھا، میرا اس خواب کی تعبیر ہے، من قبل، جو اس سے پہلے میں نے دیکھا تھا، قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دیا، وقد احسن بی، اور اس نے مجھ پر احسان کیا، اس اخرجنی من السجن، جس وقت نکالا مجھے قید خانے سے، وجاء بکم من البدو، اور لایا وہ تمہیں دیہات سے، یعنی کنعان سے، من بعدی، بعد اس کے، ان نزغ الشیطان، کہ جھگڑا ڈالا شیطان نے، بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، لیکن ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب باریک بین بھی ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، بے شک وہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو جناب جو ہے نا، اس طرح یوسف علیہ السلام کی صداقت کا فیصلہ ہوا، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عزت دی، اور یہ جو سجدہ ہے اسے کہا جاتا ہے سجدہ تعظیمی، سجدہ تعظیمی ان وقتوں میں جائز تھا، اس شریعتوں میں جائز تھا، اب ہمارے حضور کی شریعت صلی اللہ علیہ وسلم میں شریعت سجدہ تعظیمی بھی کسی صورت کرنا جائز نہیں ہے۔ کہنے لگے، اے میرے ابا جان، قد آتیتنی من الملک، اے میرے اللہ، آپ نے تو مجھے ملک بھی دیا، وعلمتنی، تعلیم بھی دی، من تعویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی، اور آپ ہی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور آپ ہی میرے آقا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفنی مسلمن، وفات دیجیے گا مجھے اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں، والحقنی بالصالحین، و ملا دیجیے گا مجھے نیک لوگوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب، یہ قصہ ہے غیب کی خبروں میں سے، نوحیہ الیک، جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، ما کنت لدیہم، وہ نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ اجمعوا امرہم، جب انہوں نے اتفاق کر لیا تھا یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا، یعنی اللہ فرما رہے ہیں نبی، یا اے نبی کی امت، آپ لوگوں کو تو یہ قصہ پتہ نہیں تھا، یہ قرآن میں آپ کو قصہ بیان کیا گیا ہے، آپ لوگ تو اس وقت حاضر نہیں تھے، وہم یمکرون، جب وہ تدبیریں کر رہے تھے، وما اکثر الناس، نہیں اکثر لوگ، ولو حرصت، اگر آپ حرص کریں، بمؤمنین، ایمان لانے والے، وما، یعنی اگر آپ ان کی حرص کریں کہ یہ مان لے آئیں، تو اکثر ان میں مان لانے والے نہیں ہیں، وما تسألهم علیہ من اجر، آپ نہیں ان سے مانگتے اس تبلیغ پر کوئی اجر، ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت جہان والوں کے لیے۔ تو یوسف اور ان کے بھائی اور ان کے والد محترم یعقوب کا قصہ تو یہاں مکمل ہوا۔ جب یعقوب علیہ السلام اہل خانہ کے ساتھ مصر آئے، اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر کافی ہو چکی تھی۔ اس میں اختلاف ہے کہ آیا زلیخا کے ساتھ یوسف کا نکاح ہوا یا نہیں، محدثین کہتے ہیں نکاح نہیں ہوا، بعض حضرات کیسے ہیں
کہ نکاح ہو گیا تھا. بہرحال نکاح ہونا یا نہ ہونا یہ کوئی اہم بات نہیں ہے. اس سے مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس سے فائدہ کیا حاصل کیا، اور ہمیں اس قصے سے ہمیں عملی زندگی میں کیا چیزیں سمجھ آتی ہیں. اللہ پر ایمان، توکل، اور ہر چیز میں حکمت عملی، جذباتیت سے پاک، اور کچھ فیصلے اللہ پر چھوڑنے چاہیے. اور جب ہم اس معاملات کو کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ حالات آپ کے لیے کتنے بھی ایسے کر دے کہ آپ کو صرف اپنی ہر طرف رسوائی نظر آتی ہے، لیکن جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کی رسوائی آپ کے لیے عزت میں بدل دیں گے نہیں معلوم. اور ہر حال میں یہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بس ساتھ ہو اور آپ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں. فرمایا وَقَيِّ من آیہ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں، فی السماوات والارض، آسمان اور زمینوں میں، یمرون علیہا، جن پر یہ لوگ گزرتے ہیں، وہم عنہا معرضون، لیکن ایسے ہی گزر جاتے ہیں. یعنی آسمان اور زمین میں غور کریں تو اعراض نہ کریں، اللہ کی نشانیوں میں غور کریں. وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ پر، الا وهم مشرکون، مگر وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں. اف امینو، پس کیا وہ امن میں ہے، ان تأتیہم بغاشیہ، اس پر اس سے کہ آئے ان کے پاس ڈانپ لینے والی، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے. او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا جائے ان کے پاس قیامت اچانک، وہم لا یشعرون، وہ شعور میں بھی نہ ہوں. قل اے نبی آپ فرما دیجئے، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کے راستے کی طرف، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، بصیرت پر ہوں میں بھی اور وہ لوگ بھی جو میری پیروی کرتے ہیں. وہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے. وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے نبی، الا رجالا، مگر مرد ہی. مشرکین مکہ، یہ صورت مکی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے مشرکین مکہ کا سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ آپ یہ مرد ہی کیوں آیا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا نبی بن کر. تو فرمایا اللہ نے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں وہ سب مرد ہی تھے. من اہل القری، بستیوں کے رہنے والے تھے. افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں، فینظروا، چاہیے دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے. ولدار الآخرہ، اور آخرت کا گھر، خیر، بہتر ہے، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. افلا تعقلون، پس کیا تم سمجھتے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ڈرنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ آخرت کا گھر ہم لوگوں کے لیے بھی ہو. کیونکہ فرمایا آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا ڈر نصیب فرمائے. پھر آگے فرمایا حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب نا امید ہو گئے پیغمبر، وظنوا، اور خیال کیا لوگوں نے، انہم کذبوا، یہ تحقیق وہ جھٹلائے گئے. یعنی پہلے جو لوگ آئے اور ان کی جو نبی آئے، ان نبیوں کو جب جھٹلا دیا گیا تو جاءہم نصرنا، آ گیا ان کے پاس ہماری مدد. فننجی من نشاء، پس ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جن کو ہم نے چاہا. ولا یرد بأسنا، جب ہمارا عذاب آتا ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، عن القوم المجرمین، ایسی قوم سے جو مجرم ہے. لقد کان فی قصص وعبرہ، تحقیق یہ سارے جو واقعات ہیں، یعنی آپ کے سامنے احسن القصص واقعہ بیان ہوا، اور اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہیں ان کا مقصد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. بے شک جو واقعات ہیں اس میں کیا ہے، ابرہ ہے، یہ اولی الباب، عقل والوں کے لیے. ابرہ مطلب عبرت ہے. ما کان حدیث، نہیں ہے یہ قرآن ایسی بات یفترا جو خود سے بنا لی گئی ہو، ولیکن تصدیق الذی، لیکن تصدیق ہے ان کتابوں کی، بین ایدیہ، جو ان سے پہلے گزری. یعنی جو تورات، زبور، انجیل میں تھا وہی قرآن میں ہے، اور یہ قرآن ان پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے. وہ تفصیل کل شیء، اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے. وہ ہدی، ہدایت ہے، وہ رحم و رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. تو قرآن میں ہدایت کیسی ہے، واقعات سے عبرت حاصل کریں تو ہدایت ملتی ہے. رحمت کیسی ہے، یہ جب قرآن کو پڑھیں اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہم نے جو کرنا ہے اس کا ایٹ دی اینڈ ہمیں رزلٹ ملے گا، اور اللہ کے دربار میں ملے گا، اللہ کے حضور ملے گا. جب یہ سوچ لیتے ہیں تو پھر اس اعتبار سے ہماری رحمت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پر یقین بھی بڑھ جاتا ہے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہمارا بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. تو اگلی ہماری صورت ہے سورۃ الرعد. اس کو ابھی شروع کرتے ہیں، 2 سے 3 منٹ کا وقفہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد۔ رعد ایک اس صورت کا نام رعد ہے کیونکہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے۔ اس صورت میں چونکہ رعد کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام بھی رعد ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں۔ والذی انزل الیک، یہ وہ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، یہ جو قرآن ہے نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ اکبر۔ ولا اللہ الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، رفع السماوات، جس نے بلند کیا آسمان، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے۔ آسمان دیکھ لیں، دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جائیں آپ کو ستون نظر نہیں آتا۔ ترونہا، جن کو تم دیکھتے ہو آسمان کو۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ قائم ہوا عرش پر۔ وسخر الشمس والقمر، اس نے تابع کیا چاند اور سورج کو۔ کل یجری، ہر ایک چل رہا ہے، لاجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے سب کاموں کی۔ یفصل الآیات، وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے آیتیں۔ لعلکم، تاکہ تم بلقاء ربکم توقنون، اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھو۔ وہو الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، مد الارض، جس نے زمین کو پھیلایا۔ وجعل فیہا، بنائے اس نے زمین میں، رواسیا، انہارا و انہارا، مضبوط پہاڑ بھی اور نہریں بھی۔ ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل بھی اس رب نے بنائے۔ جعل فیہا زوجین اثنین، بنائے اس نے اس میں جوڑا جوڑا۔ یغشی اللیل النہار، ڈھانپتی ہے رات کو دن، ڈھانپتا ہے رات کو دن۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لیکن اس قوم کے لیے جو تفکر کرتی ہے، غور و فکر کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اپنی چاند، سورج اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، مختلف چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفکر کا حکم دیا ہے، تدبر کا حکم دیا ہے، اور مدبر امور بننے کا حکم دیا ہے۔ مدبر الامر، کہ سارے کام صرف اللہ ہی مدبر الامر ہوتا ہے، یعنی سارے کام وہی کرتا ہے۔ کسی کو بادشاہ بناتا ہے، کسی کو گدھا بناتا ہے، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو لا دیتا ہے، کسی کو دے کے چھین لیتا ہے، کسی کو بیمار، کسی کا تن بالکل درست ہوتا ہے، کسی کو جو ہے وہ کس طرح، یہ سارے معاملات اللہ فرما رہے ہیں۔ تو ان سب معاملات میں اگر غور کریں گے تو ہمیں اللہ کی وحدانیت پر ہمارا ایمان بھی بڑھے گا، اور ہم اللہ کو دیکھیں گے بھی۔ اللہ کو دیکھنے سے مراد اللہ کی شان کو دیکھیں گے، کیونکہ سارے کام اللہ بنا رہے ہیں۔ وفی الارض قطع، اور زمین میں ٹکڑے ہیں، متجاورات ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے ہیں۔ وجنات، باغات ہیں، من عناب، انگور ہیں، وزرعون، کھیتیاں ہیں، ونخیل، کھجورے ہیں، سنوان، درخت جن کے دو شاخیں ہیں، وغیر سنوان، اور وہ بھی ہیں جن کی شاخیں الگ الگ نہیں ہیں۔ یسقا بماء واحد، ان کو سیراب کیا جاتا ہے ایک ہی پانی سے۔ یعنی کتنے سارے درخت ہیں، بعض ایسے ہیں جو بیلوں پہ آتے ہیں، کچھ ایسے چیزیں ہیں جو بیل جن کی ہوتی ہے، بعض ایسے ہیں جن کے بیل نہیں ہوتی، جن کو بلکہ زمین میں اس کو لگایا جاتا ہے، لیکن سب آتے اسی پانی سے ہیں جو آسمان سے اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ تو آسمان سے پانی نازل ہوتا ایک ہی طرح کا ہے، لیکن کوئی بیل بنتی ہے تو کوئی کھیتی بنتی ہے، کوئی پھول بنتی ہے تو کوئی پھل بنتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے۔ وَإِن تعجب، اور اگر آپ تعجب کریں، فعجب قولہم، پس تعجب ہے ان کی اس بات پر، یعنی آپ نے تعجب کرنا ہے تو مشرکین مکہ کی اس بات پہ تعجب کریں۔ مشرکین مکہ کا سب سے بڑا اعتراض کیا تھا؟ اذا کننا ترابا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وَإِنَّ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو ہماری نئی پیدائش ہوگی، یعنی ان کو یہ یقین نہیں آتا تھا۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ۔ فاولئک الاغلال، یہی وہ لوگ ہیں جو طوق ہوں گے، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں۔ واولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ ویستعجلونک بالسیئۃ، اور یہ اتنے کہہ لیں جلد باز ہیں، یہ آپ سے مانگتے ہیں عذاب کو، قبل الحسنہ، راحت سے پہلے۔ وقد خلت من قبلہم، تحقیق گزر چکی ان سے پہلے، مثلات، سزائیں۔ ان ربک لذو مغفرہ، بے شک آپ کا رب بخشنے والا ہے، للناس علی ظلمہم، لوگوں کے لیے باوجود ان کے ظلم کے۔ وان ربک، بے شک آپ کا رب لشدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ ویقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، لولا انزل علیہ آیہ، کیوں نہیں اتاری گئی اس نبی پر کوئی نشانی من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ انما انت منذر، پختہ بات ہے آپ ڈرانے والے ہیں، ولکل قوم ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا ہوتا ہے، اور آپ ہر قوم کو ہدایت دینے والے ہیں۔ تو ہر قوم کو ہدایت دینے والے سے مراد ہے ہر قوم کی طرف ایک ہدایت دینے والا آتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے تو بات یہ اس پہ تعجب کرتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے۔ اس لیے مشرکین مکہ کو اکثر جو ہے یہ چیزیں بتائی جاتی تھی کہ جب تم مر جاؤ گے تو زندہ ہونا۔ دوسرا یہ کہتے تھے کہ جنت اور دوزخ کا تصور ان کے ہاں نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، مرنے کا، زندہ ہونے کا نہیں تو جنت دوزخ کا تو بالکل نہیں ہوگا۔ کفار کے مطالبات تھے کہ عذاب اور راحت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے اگر صفا پہاڑی سونے کی بنا دے، مروہ کو سونے کا بنا دے، یہاں پانی کی نہریں چلا دیں، آپ کے لیے سونے کی کوٹھی ہو، کھجورے اور انگوروں کا باغات ہو،
تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ پہلی تو بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ دیکھو پہلے لوگوں کے حالات دیکھو، انہوں نے ایسی ڈیمانڈیں کی، انہیں معجزات ملے بھی لیکن انہوں نے نہیں مانا، تو انہیں فوراً عذاب نے آ کے پکڑ لیا۔ تو تم پر اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ اپنے نبی پر یہ معجزات ظاہر کرا دیں گے تو تم نہیں مانو گے، تو تمہیں بھی اللہ کی طرف سے عذاب پکڑ لے گا آ کے۔ لہٰذا اس طرح کے معاملات اور اللہ سے ایسی چیزیں مانگنی ہی نہیں چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ اپنے معاملات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنی عبادات کو درست کرنا چاہیے اور اپنے عقائد کو درست کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا ہوتا ہے، یعنی ہر قوم کو ڈرانے والا آتا ہے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لیکن ڈرانے والا آتا ہے۔ ایسے کسی قوم پر عذاب اللہ نہیں بھیج دیتے، پہلے اللہ اس کو ڈراتے ہیں، اس قوم پر کئی ان کے مصلح بھیجتے ہیں، کئی ایسے لوگوں کو بھیجتے ہیں جو ان کو جو ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ کہا گیا اللہ کی ذات وہ ہے ما تحمل، اور اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، اس چیز کو جو اٹھاتی ہے ہر عورت، وما تغیض الارحام، جو کم ہوتا ہے رحم میں، وما تزداد، اور جو بڑھتا رہتا ہے۔ مدت حمل کو بیان کیا کہ حمل کی ابتدا مدت نکاح کے بعد 6 ماہ ہے، 6 ماہ کے بعد جو بچہ پیدا ہو وہ حلال ہے، بشرط یہ کہ خامد اس کا انکار نہ کرے۔ تو ابتداء جب بچہ ماں کے پیٹ میں وجود بنتا ہے تو اس وقت رحم سکڑا ہوا ہوتا ہے، جو جو بچے کا وجود بڑھتا ہے رحم کھلتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے کو جانتا ہے، حالانکہ وہ عورت خود نہیں جانتی کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب کام کون جانتے ہیں؟ اللہ۔ وکل شیء، ہر چیز عندہ بمقدار، اللہ کے ہاں ایک مقدار کے ساتھ ہے۔ عالم الغیب وشہادہ، وہی رب ہے جو غیب کو جاننے والا ہے اور حاضر کو جاننے والا ہے۔ الکبیر المتعال، وہی رب ہے جو بڑی ذات والا ہے اور بلند ہے۔ سواء منکم، برابر ہے تم پر، من اسر القول، یہ کہ تم کوئی آہستہ بات کرو، ومن جہر بھی، اور یا تم بلند آواز سے کرو، ومن ہوا مستخف باللیل، اور وہ شخص جو چھپا ہوا ہے رات کو، سارب بالنہار، اور جو چلنے والا ہے دن کو۔ اللہ چھپے ہوئے کو، جو رات میں اپنے گھروں میں چھپا ہے اللہ ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو صبح کو چلنے والا ہے اس کو بھی۔ یعنی تم پہلی بات ہے وہ شخص جو آہستہ بات کرے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو بلند آواز سے بات کرے اللہ اس کی بھی آواز سنتا ہے۔ اگر کوئی شخص آہستہ بات کرے گا تو ہمیں لگتا ہے نہیں کوئی سن رہا، لیکن اللہ کے نزدیک اونچی اور آہستہ دونوں باتیں برابر ہیں۔ اور رات کو کوئی شخص کونے میں چھپا ہو، ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ کو نظر آتا ہے۔ اور دن میں کوئی چلنے والا ہو یا نہ چلنے والا ہو، اللہ کو کوئی بھی دنیا کا معاملہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ لہو معقبات، اسی کے لیے آگے پیچھے آنے والے فرشتے ہیں، من بین یدیہ، جو اس کے آگے آتے ہیں، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے ہوتے ہیں، یحفظونہ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو انسان کے آگے پیچھے کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اور یہ سب کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغیر ما بقوم، نہیں بدلتا اس حالت کو جو کسی قوم کی ہو، حتی یغیروا، یہاں تک کہ وہ بدل لے، ما بانفسہم، وہ چیز جو ان کے نفسوں میں ہے۔ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، جس وقت اللہ ارادہ کرتا ہے کسی قوم کے بارے میں سوءً، تکلیف کا، فلا مرد لہ، تو کوئی ٹال نہیں سکتا اس تکلیف کو، وما لہم من دونہ من وال، اور نہیں ان کے لیے اللہ سے نیچے کوئی بچانے والا۔ تو فرمایا کہ جب اللہ کسی بندوں کی حفاظت کے لیے فرشتے ہوتے ہیں، اس کے آگے پیچھے آنے والے فرشتے، آگے پیچھے جو فرشتے ہوتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں، جو بندے کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ہر مرد عورت بوڑھے جوان تندرست بیمار کے ساتھ، مومن اور کافر کے ساتھ، دن رات میں 24 فرشتے ہوتے ہیں۔ 4 فرشتے تو اعمال لکھنے والے ہوتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، 2 دن والے ہوتے ہیں، 2 رات والے ہوتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹیاں صبح اور عصر کی نماز کے وقت تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مثلا صبح کی نماز جب یہاں شروع ہو، امام نے اللہ اکبر تو کہا تو فرشتے کی ڈیوٹی بدل گئی، پھر عصر کی نماز جب شروع ہوئی تو دن والے چلے گئے اور رات والے آ گئے۔ تو یہ فرشتے اس طرح انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ آگے فرمایا ہوا الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، یریکم البرق، جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، خوف و طمع، خوف اور طمع کے ساتھ، یعنی اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہیں بجلی دکھاتی ہے۔ بجلی دکھانے سے کیا مراد؟ یہ جیسے بجلی چمکتی ہے، پہلے تو بات ہے خوف بھی ہوتا ہے، طمع بھی ہوتا ہے۔ طمع کس کا ہوتا ہے؟ بارش ہوگی۔ خوف کس کا ہوتا ہے؟ گر نہ جائے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہی رب ہے جو ایسے بادلوں کو لاتا ہے جو بوجھل ہیں، یعنی ان کے اندر پانی ہوتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، تسبیح بیان کرتا ہے رعد اس کی تعریف کے ساتھ۔ یہ رعد جو ہے بادلوں کا فرشتہ ہے، تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے بھی اللہ کے خوف سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ویسر الصواعق، وہ چھوڑتا ہے کڑک کو، یصیب بها من یشاء، بس پہنچاتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے۔ وہم یجادلون فی اللہ، اور وہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ اور وہ شدید المحال، حالانکہ وہ بہت سخت طاقتور ہے۔ لہو دعوت الحق کی، اسی کے لیے حق کی دعوت، والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کو،
لا یستجیبون لہم، وہ نہیں قبول کر سکتے ان کی دعاؤں کو، بشیء کچھ بھی، الا کباسط کفیہ، مگر جس طرح کوئی پھیلانے والا ہو اپنے دونوں ہاتھوں کو، الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی پہنچ جائے اس کے منہ تک، وما ہوا ببالغیہ، نہیں پہنچنے والا وہ پانی خود ہی اس کے منہ تک، وہاں دعاء الکافرین، نہیں ہے کافروں کا پکار، الا فی الضلال، مگر گمراہی۔ یعنی سب سے پہلی بات ہے ہمیں ہر حال میں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی پکار ایسے ہے جیسے سامنے پانی رکھا اور منہ، ہاتھ پانی کی طرف پھیلانے کے پانی خود ان کے منہ میں آئے۔ تو آپ اپنے پاس لکھ لیں، ایمان کی، اعمال کی قبولیت کے لیے شرائط ہے تین۔ اعمال کی قبولیت جو ہے نا اس کے لیے تین شرائط ہیں۔ نمبر ایک ایمان، نمبر دو اخلاص، اور نمبر تین اتباع سنت۔ جب یہ تین چیزیں ہوتی ہیں تو انسان کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ تو جو کافر فلاحی کام بھی کرتے ہیں نا، ان کے فلاحی کام بھی اور جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں وہ بھی قبول نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہوتا، پہلے ہی چیز ہی نہیں ہے، تو اخلاص، اور اخلاص وہ بھی تو قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم اوروں سے مانگتے ہو تم ایسے ہی مانگ رہے ہو جیسے تمہارا مانگنا بے ضرر ہے، بے فائدہ ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اللہ ہی کو ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، من فی السماوات والارض، آسمانوں کی بھی اور زمینوں کی بھی، طوعا و کرہا، خوشی سے بھی اور جبرن بھی، وظلالہم بالغدو والآصال، اور اس کے سائے بھی صبح اور پچھلے پہر۔ یعنی ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے، بڑھتے ہوئے سائے، گھٹتے ہوئے سائے، ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ بولے نبی آپ فرما دیجئے، من رب السماوات والارض، کون ہے تربیت کرنے والا آسمانوں کی اور زمینوں کی؟ قل اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، افاتخذتم من دونہ اولیاء، کیا جب ہے ہی اللہ تو تم نے بنا لی اللہ کے علاوہ اوروں کو کار ساز، لا یملکون لانفسہم، جو نہیں مالک اپنے نفسوں کے، نفعا ولا ضرا، نہ نفع کے نہ نقصان کے۔ قل اے نبی آپ فرما دیجئے، هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکا، کیا ٹھہرائے ہیں لوگوں نے اللہ کے لیے شریک، خلقو خلقی ہی، انہوں نے پیدا کیا اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کی طرح کسی کو، فتشابہ الخلق، پس متشابہ ہو گئی مخلوق، علیہم ان پر، قل اللہ خالق کل شیء، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز پر خالق ہے، وهو الواحد القہار، اور اللہ ہی ہے سب کو دبا کے رکھنے والا۔ تو سب سے پہلے تو بتایا رعد اور دیگر فرشتوں کی کیا مصروفیت ہے۔ سب فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں رعد فرشتہ بھی۔ وہ تسبیح کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ ایسے نہ ہونا کلاس رکھ کے آپ لوگ آرام فرما رہے ہیں، اس لیے کچھ شمولیت آپ بھی کریں۔ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بارک اللہ جی۔ جو سبحان اللہ۔ تسبیح کرتے ہیں وہ کرتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور تیسرا کلمہ، لیکن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم جو ہے وہ کتب میں آیا ہے کہ فرشتے اس کو پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ افضل الکلام ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور فرشتے جو ہیں، 6 فرشتوں کے نام قرآن میں آئے ہیں، 4 فرشتوں کے نام پہلے پارے میں آئے ہیں، جبرائیل، میکائیل، ہاروت اور ماروت۔ پانچواں یہ فرشتہ ہے جس کو کہتے ہیں رعد، بادلوں کو چلانے والا۔ اور چھٹا فرشتے کا نام مالک ہے، اور جو جہنم کا انچارج ہوگا۔ اور یہ 6 فرشتے ہیں، اور جو جنت کا انچارج فرشتہ ہے اس کا نام ہے رضوان۔ پھر کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے نام قرآن میں بھی آئے ہیں، تو 6 فرشتوں کے نام آئے ہیں، جبرائیل، میکائیل، ہاروت، ماروت، رعد اور مالک۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو فرشتوں کی تسبیح ہے، تیسرا کلمہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ فرشتے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تو زمین کی کوئی بھی چیز اللہ کی تسبیح اور اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی حکم آیا کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ اب سجدہ کرنے کی کیا نوعیت ہو سکتی ہے اللہ جانتے ہیں، اللہ کے سامنے بہرحال ہر چیز جھکی ہوئی ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر اللہ کی حکم سے نکل نہیں سکتی۔ اللہ نے جس کو جہاں لگایا ہے وہ اپنی اس ڈیوٹی کو سر انجام دے رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انزل من السماء ماء، اتارا اس نے آسمان کی طرف سے پانی، فسالت اودیۃ، پس بہ پڑی وادیاں، پس بہ نکلی ندی نالے بھی، بقدرہ، اپنے اپنے اندازے کے مطابق، فاحتمل السیل، پس اٹھایا سیلاب نے، زابد روابیا، جھاگ پھولا ہوا، اور مما یوقدون علیہ فی النار، اور اس میں سے جس کو یہ گرم کرتے ہیں آگ میں، ابتغاء حلیہ، زیور کی تلاش کرتے ہیں، او متاعین، یا سامان کی، زبد مثلہ، میل کچیل ہوتا ہے اسی طرح، کذالک یضرب اللہ الحق، یہی مثال ہے حق کی اور باطل کی۔ اچھا سر، اللہ تعالیٰ نے یہاں حق اور باطل کی مثال کیسے پیش کی ہے؟
اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو ندی نالے چل پڑتے ہیں، اور چھوٹے نالے میں تھوڑا پانی ہوتا ہے اور بڑے میں زیادہ، تو بقادری ہا کا مطلب ہے اپنے اپنے اندازے کے مطابق پانی چلتا ہے۔ جب زور کی بارش ہوتی ہے تو سیلاب آ جاتا ہے، اور سیلاب میں تنکے اور جھاگ پانی کے اوپر ہوتی ہے، اور قیمتی چیزیں سونا چاندی تانبا وغیرہ پانی کے نیچے ہوتا ہے۔ اب کوئی نادان یہ سمجھے کہ جھاگ پانی کے اوپر ہے لہٰذا یہ قیمتی ہے، اور نیچے جو سونا چاندی تانبا وغیرہ ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، تو ایسا سمجھنا ہی غلطی ہے۔ تو کافروں کے غلبے کو ایسا سمجھنا ہے جیسے جھاگ کہ وہ عارضی طور پہ اوپر ہے، تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائیں گے، اور حق کو اسی طرح سمجھنا چاہیے جیسے پانی کے نیچے سونا چاندی وغیرہ قیمتی چیزیں، ان کا پانی کے نیچے رہنا ان کی قدر کو کم نہیں کرتا، اور جھاگ کا پانی کے اوپر رہنا اس کی قدر کو بڑھاتا نہیں ہے۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے بظاہر مسلمان دبے ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے سونا چاندی کی ہے، یہ نیچے بھی ہے نا، تو ایک وقت آئے گا کہ ان کی جو قدر و قیمت ہے وہ غالب آ جائے گی۔ اور یہ جھاگ جو ہے، اور یہ آپ نے یہ بھی نوٹس کیا ہوگا، آپ کے مشاہدے میں ہوگا، یہ جھاگ کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے، کچھ وقت کے بعد وہ جھاگ جیسے ختم ہو جاتی ہے نا، جھاگ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اور سونا چاندی کا مقام اور تانبے کا مقام زیادہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے یہ بیان کیا کہ انسان کی جو مسلمان ہیں ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں بھی زیادہ ہے۔ فرمائے بس بہرحال وہ جو جھاگ ہے فیدھبوا جفان، پس وہ چلا جاتا ہے خوش ہو کر، واما ما ينفع الناس، اور بہرحال وہ چیز جو نفع دیتی ہے لوگوں کو، فیمکث فی الارض، وہ ٹھہر جاتی ہے زمین میں۔ کذالک، اسی طرح یضرب اللہ الامثال، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثالیں، للذین استجابوا لربهم الحسنى، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو قبول کیا بھلائی سے، اور وہ لوگ لم یستجیبوا لہ، جنہوں نے رب کے حکم کو قبول نہیں کیا، لو ان لہم، بے شک ان کے لیے سارا کچھ بھی ہونا، ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں سارا کا سارا، ومثلہ معہ، اور جیسا اور بھی ہو۔ کیسی اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ دیکھیں جنہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، قیامت والے دن وہ جتنی زمین ہے، اتنی زمین جتنا مال سونا اللہ کو دے دیں، مثلہ معہ، اور جیسا اور بھی دے دیں، لفتدوا بہ، فدیہ کے طور پہ، اولئک لہم سوء الحساب، تو یہ لوگ اس وقت بھی برے حساب میں ہوں گے، اور ان کا فدیہ دے کر ان کی جانوں کی چھڑوائی نہیں ہوگی، ان کی جانیں نہیں چھوٹیں گی، ان کی خلاصی نہیں ہوگی۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان کا چھٹکارا یا خلاصی اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ وہ کلمہ طیبہ کے پڑھنے والے نہیں تھے، اور مسلمان جتنا بھی گناہ گار ہو ایک وقت آئے گا کہ اس کا چھٹکارا ہو جائے گا، کیونکہ اس نے کلمہ طیبہ پر اپنی زندگی گزاری ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہمارے پاس بہت بڑی زیور ہے کلمہ طیبہ کا ہونا۔ کبھی بھی باطل کو دیکھ کر ہمیں ان کو کامیاب اور اپنے آپ کو ناکام نہیں سمجھنا چاہیے، وہ ناکام ہے، قرآن نے بیان کر دیا ناکام ہے، جلتے ہوئے عذاب میں ہوں گے اور ہمیشہ ہوں گے۔ تو اس لیے ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو خزانہ دیا نا کلمہ طیبہ کا، ہمارا ایمان اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہے، اس کی بس ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ افمن یعلم، کیا پس وہ شخص جو جانتے ہیں، انما انزل الیک، کہ قرآن اللہ کی طرف سے آپ پر اترا ہے، من ربک، اور حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، کمن ہوا اعمى، اور وہ شخص جو اندھا ہے، انما یتذکر اولو الالباب، پختہ باتیں نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک وہ بندہ جو اللہ قرآن کو حق جانتا ہے، اور ایک وہ جو اندھا ہے اس کو سمجھنے سے دیکھنے سے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، عقل مندوں کے یہاں سے اللہ صاف بیان کر رہے ہیں جو تقریباً 9 ہیں۔ عقل مند کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، جو وعدہ کرتے ہیں تو توڑتے نہیں ہیں، ولا یصلون، جو ملاتے ہیں ان کے ساتھ، ما امر اللہ بھی، جن کے ساتھ اللہ نے ملانے کا حکم دیا، یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں، ویخشون ربهم، عقل مند وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور حساب کو خوف کرتے ہیں برے حساب سے، والذین صبروا ابتغاء وجہ اللہ، عقل مند وہ ہوتے ہیں جو صرف صبر اس لیے کر جاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، عقل مند وہ ہوتے ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، عقل مند وہ ہوتے ہیں جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، چھپ کر بھی اور ظاہر کر کے بھی، ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، عقل مند وہ ہوتے ہیں جو برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، لہذا ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ اور آخرت کے گھر میں بھی اللہ نے جنت کا نام لیا کہ کون سی جنت انہیں ملے گی، انہیں جنت عدن ملے گی، جنت عدن جنت کا نام ہے، یدخلونہا، کہ یہ اس میں داخل ہوں گے، اور فرمایا من صالح، وہ بھی داخل ہوگا جو نیک ہوا، من آبائہم، ان کے آباء و اجداد میں، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، ان کے اولادوں میں سے، والملائکۃ یدخلون علیہم، اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر، من کل باب، ہر دروازے پر سے، سلام علیکم، کہیں گے سلامتی ہو تم پر، بما صبرتم، اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، پس کیا ہی اچھا ہے آخرت کا گھر۔ سبحان اللہ، آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو ایک اور بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ جنت میں ہر طرف سے سلامتی کی صدائیں کریں گی،
خود آیا نا سورۃ الیاسین میں، سلام قولا من رب رحیم، سلامتی ہے ان پر، قول ہے ان کے رب کی طرف سے جو رحیم ہے، پروردگار ہے۔ تو جنتی ایسی اللہ کی خاص لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ خود سلام بھیج رہے ہوں گے، اور جنت کے جس دروازے سے بھی فرشتے داخل ہوں گے جنتیوں کو آ کر سلام پیش کریں گے، سلامتی سلامتی۔ تو پیچھے عقل مندوں کے اوصاف بیان ہوئے، یہاں سے نافرمانوں کے اوصاف ہیں، والذین ینقضون، وہ جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، پختہ کر دینے کے بعد، وہ تعاون جو قطع تعلق ہی کرتے ہیں، ما امر اللہ، جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے، یوصلا کہ ان کو جوڑا جائے، ویفسدون فی الارض، جو فساد مچاتے ہیں زمین میں، اولئک لہم اللعنہ، ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے اللہ کی، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ رزق کو کشادہ کرتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، رزق کو تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وفرحوا بالحیات الدنیا، اور یہ لوگ خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پہ، جبکہ دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں ہے، الا متاع، مگر تھوڑا سا سامان، دنیا کی زندگی تھوڑا سا وقت ہے۔ ویقول الذین کفروا، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں آپ پر اے نبی، لولا انزل علیہ آیا، کہ آپ کیوں نہیں اتری ان پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ یہدی الیہ من اناب، اور جسے چاہتا ہے اپنی طرف اسے رجوع کروا دیتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وہ تطمئن قلوبہم، اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل ایمان لانے کے بعد، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ الا بذکر اللہ، سن لیجئے کہ اللہ کا ذکر ہی ایسا ہے، تطمئن القلوب، جس میں دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو فرمائے ایمان والے ایسے ہیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو ان کے دلوں میں اطمینان، سکونت، سکینت طاری ہوتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ طوبی لہم، ان کو مبارک ہو، کس چیز کی؟ حسن وعاب، اچھے ٹھکانے کی۔ کذالک، اسی طرح، ارسلنا کا فی امہ، ہم نے بھیجا آپ کو امت میں، اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کے ایک امت میں بھیجا، یعنی عربیوں میں بھیجا، لیکن آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ قد خلت من قبلها امم، اس سے پہلے بہت سی امتیں آئیں، لتتلو علیہم، آپ کو ہم نے اس لیے بھیجا کہ آپ ان پہ قرآن کو تلاوت کریں، الذی اوحینا الیک، وہ قرآن جس کو ہم نے وہی آپ کی طرف کیا، وہم یکفرون بالرحمن، اور وہ انکار کرتے ہیں رحمان کا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، میرا جو رب ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا تو کوئی معبود ہی نہیں ہے، علیہ توکلت، سو میں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا، والیہ متاب، اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے۔ ولو ان قرآنا، اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا، سیرت به الجبال، جس کے ذریعے چلا دیے جاتے پہاڑ، او قطعت به الارض، یا ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی جس کے ذریعے زمین، او کلم به الموت، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا، تو ایسا تو نہیں ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ڈیمانڈ کیا کرتے تھے، آپ مردوں سے کلام کریں، آپ پہاڑ چلا دیں، اور یہ صرف ایسی کہنے لگو باتیں تھی۔ ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھایا تھا، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک مشرق چلا گیا ایک مغرب چلا گیا، اتنا بڑا معجزہ ہے۔ جب یہ اس کو دیکھے، معجزے پہ دیکھے مسلمان نہیں ہوئے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کو اللہ بے وقت نہیں کرنا چاہتے، اس لیے جب بھی یہ کوئی ڈیمانڈ کرتے تھے اللہ کی طرف سے، فوراً رد ہو جاتا تھا کہ اب بس۔ حضور کو پتھر سلام کیا کرتے تھے، حضور کے سامنے پہاڑ سلام کیا کرتے تھے، حضور کے سامنے بکری آتی ہے، حضور کے سامنے آ کے شکایت کر جاتی، اونٹ بات کیا کرتے تھے، حضور جس راستے سے گزرتے تھے، شجر اور درخت، نباتات، حیوانات، حضور کو سلام کیا کرتے تھے۔ اتنے معجزات دیکھ کر بھی یہ مسلمان نہیں ہوئے، تو پھر بھی یہ جو ہے نا ابھی بھی اشکال کیا کرتے تھے، تو اللہ کو تو پتا تھا یہ صرف ایسے باتیں ہی کہتے ہیں، اس لیے فرمایا بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے سارا معاملہ۔ افلم ییأس الذین آمنوا، پس کیا نہیں جانتے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، او لو یشاء اللہ، بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لہدی الناس جمیعا، تو سب کے سب کو ہدایت دے دے، ولا یزال الذین کفروا، ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، کیا کرتے رہیں گے؟ تصیبہم، پہنچتے رہے گی ان کو، بما صنعوا، اس وجہ سے جو انہوں نے کیا، قارعہ، مصیبت، او تحلوا قریبا من دارہم، یا آپ اترے ان کے گھر کے قریب، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا وعدہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک جو اللہ ہیں وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ تو اللہ کے وعدے سے مراد ہے قیامت، قیامت آ جائے تو پھر ان کے لیے ان کی زبان بند ہو جائے گی، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نا مزاج تھا، حضور کی فکر بہت تھی امت کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے اور یہ دل حضور کی بات نہیں مانتے تھے نا، حضور اس بات کو بہت دل پہ لیتے تھے، اتنا زیادہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا کو آگے جا کے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آخری پاروں میں، یعنی کہ 23ویں میں 22ویں میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا کہ آپ تو اپنی جان کو ضائع کر بیٹھیں گے۔ ابھی اللہ کہہ رہے ہیں، جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں نا تم تو رو رو کے ہلکان ہو جاؤ، ایسے ہی بچوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پر اللہ تعالیٰ نے یاد نازل فرمائی کہ آپ تو اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے، کیونکہ حضور بہت روتے تھے، اتنا زیادہ روتے تھے کہ یہ لوگ مان نہیں رہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ سے پہلے رسولوں کو بھی ہم نے بھیجا، من قبلی کا، آپ سے پہلے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، فَأَمْلَيْتُ، تو پس ہم نے مہلت دی للذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑا، فکیف کان عقاب، پر پس کیسا ہوا میری سزا دینا، افمن ہوا قائم، کیا
بس وہ ذات جو قائم ہے علی کل نفس ہر نفس پر بما کسبت جو اس نے کمایا، وجعلوا للہ شرکا اور بنا رکھے ہیں ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ بھی شریک۔ اے نبی آپ فرما دیجیے سموہم تم ان کے نام لو، ام تنبئونہ کیا تم خبر دیتے ہو اللہ تعالیٰ کو بما لا یعلم فی الارض اس چیز کی جو وہ نہیں جانتا زمین میں، یعنی انہوں نے خود سے بت بنائے اور خود سے ان کے نام رکھے اور کہا یہ خدا ہے۔ ام بظاہر من القول یا ظاہری طور پہ بات کرتے ہو تم، بل زین للذین کفروا بلکہ مزین کیا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے کس چیز کو، مکرہم ان کے مکر کو، وصدوا عن سبیل اللہ اور وہ روکے گئے اللہ کے راستے سے، ومن یضلل اللہ اور جسے اللہ گمراہ کر دے فما لہ من ہاد اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ فما لہ من ہاد اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ لہم عذاب فی الحیات دنیا ان کے لیے سزا ہوگی دنیا کی زندگی میں بھی، ولا عذاب الآخرت اشق اللہ اکبر اور آخرت کا عذاب تو بہت مشقت والا ہے۔ وما لہم اور نہیں ہوگا ان کے لیے من اللہ من واق اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا، تو اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مشرکین مکہ اعتراض کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ آخرت میں پھر تم لوگوں نے کیا حاصل کرنا ہے۔ پھر فرمایا یہ جو اگلی آیت ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ متقیوں کی جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا متقی لوگوں کو جو جنت ملے گی وہ کیسی ہوگی۔ مثل الجنت التی جنت وہ جو متقیوں کے لیے ہے، وعد المتقون جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، تجری من تحت الانہار اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اکلوہا دائم وذلوہا پھل اس کا بھی ہمیشہ رہے گا اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ رہے گا۔ تلک عقبی الذین یہ انجام ہے ان لوگوں کا اتقوا جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، وہ عقبی الکافرین النار اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ کافر وہ ہیں والذین آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی، یفرحون لیکن وہ خوش ہوتے ہیں، ما انزل الیک اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف، ومن الاحزاب اور بعض فرقوں میں سے من ینکر بعضہ وہ بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی قرآن کی بعض باتوں کو مانتے اکثر کا انکار کرتے۔ قل اے نبی آپ فرما دیجیے انما امرت مجھے تو بس یہ حکم دیا گیا ہے ان اعبد اللہ کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو میں اسی کی طرف سے میں دعوت دیتا ہوں، و الیہ مآب اسی کی طرف میرا لوٹ کے جانا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے نازل کیا قرآن کو عربی زبان میں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ نے خود سے اپنی خواہشات کی پیروی کی، کیونکہ یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ نبی نے خود سے قرآن بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اگر ایسا ہے تو پھر نبی نے تو اپنی خواہشات کی پیروی کی نا، تو جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں ما بعد ما جاءک من علم حق کے آ جانے کے بعد، تو مالک من اللہ ان کے لیے نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے من ولی ولا واق کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار، تو نہ کوئی بچانے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات تو بالکل نہیں کہہ سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا اور بھیجے ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی نبی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ اور بنائے ہم نے ان کے لیے بھی ازواج وذریہ بیویاں اور اولادیں، کیونکہ یہ بھی حضور پر ایک اعتراض تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ شادی کیوں کرتے ہیں، اگر آپ نبی ہیں تو آپ کی بیویاں کیوں ہیں؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر ایسا ہے تو یہ نبی نہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے نبیوں کی بیویاں بھی تھے اور اولادیں بھی تھیں۔ وما کان لرسول نہیں ہے کہ اس رسول کے اختیار میں ان یأتی بیایا کہ وہ خود سے کوئی معجزہ دکھائے، الا باذن اللہ مگر وہ معجزے اللہ کے حکم سے دکھاتے ہیں، لکل اجل کتاب اور ہر وعدے کے لیے ایک لکھا ہوا وقت ہے، یعنی قیامت کا بھی ایک لکھا ہوا وقت ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء مٹاتا ہے اللہ جو چاہے وہ اس پہ تو ثابت رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وعنده ام الکتاب اور اللہ کے پاس ہے اصل کتاب، یعنی تمہارے نامہ اعمال۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ اور اگر ہم دکھائیں آپ کو بعض الذی نعیدہم اپنی وہ معجزات، یا ہم آپ کو دکھائیں اپنی وہ عذاب جو ہم نے تیار رکھے ہیں نا، او نتوفینک یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فإنما علیک البلاغ تو آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے، وعلینا الحساب اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے۔ یعنی یہ نبی آپ اگر ان کو وہ دھمکیاں جو آپ ان کو دیتے ہیں، اگر وہ دھمکی واقع پوری ہو جائے، کیونکہ آپ تو ہمارے حکم سے دیتے ہیں لیکن یہ نہیں مانتے، تو جب ہم آپ کو وفات دے دیں گے تو آپ پریشان نہ ہو، آپ کے ذمہ صرف پہنچانا تھا، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی احسن انداز سے، ساتھ آپ اپنی ذمہ داری سے سب کو دوش ہو گئے، لہٰذا آپ ان کی ٹینشن نہ لیں۔ اولم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا انا نأتی الارض کہ بے شک ہم ہی آتے ہیں زمین کو، ننقصها من اطرافها ہم گھٹاتے ہیں اس کو اس کے اطراف سے، اللہ یحکم اللہ فیصلہ کرے گا، لا مؤخر بحکم کوئی ہٹانے والا نہیں اس کے حکم کو، وهو سریع الحساب اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین تحقیق تدبیر کی ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فللہ المکر جمیعا
بس اللہ ہی کے لیے ہے ساری تدبیریں. یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے کہ کیا کماتا ہے نفس. وسیعلم الکفار، اور وہ عنقریب جان لے گا کافروں کو. عنقریب کافر بھی جان لیں گے لمن عقبت دار، کس کے لیے ہے آخرت کا گھر. تو آخرت کا گھر کافروں کے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے تو آخرت کا عذاب ہے. دنیا میں اگر کافروں کو گھر ملا ہوا ہے تو وہ عارضی ہے. گھر جو ہے نا وہ جنتیوں کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے. اور کافر کون ہے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ کافر وہ ہیں جو کہتے ہیں لست مرسلن، کہ آپ نبی نہیں ہیں. قل اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تم مجھے نبی نہ مانو تو ٹھیک ہے، کفا باللہ شہیدہ، مجھے کون نبی مانے گا؟ وہ اللہ جو میرے پہ گواہ ہے. یعنی اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تم نہ مانو تمہاری مرضی. اللہ تعالیٰ مجھے اس پر گواہ ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا. بینی و بینکم، میرے درمیان بھی اور تمہارے درمیان بھی. ومن عندہ علم الکتاب، اور اسی کے پاس ہے کتاب کا علم. تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مشرکین مکہ کا حضور کے لیے سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ نا آپ نبی نہیں ہیں. تو اس کی نفی کی گئی کہ آپ نبی ہیں اور آپ کو نبی اللہ نے بنا کے بھیجا ہے. لہذا جو آپ کو نبی نہیں مانتا وہ نہ مانے، اس پر گواہ آپ کا رب ہے. تو سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بھی دکھائی، مشرکین مکہ کے اعتراضات کو بھی بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی جنت بھی بتائی کون سی ہے، اور جو عقل مند ہیں ان کی نشانیاں بھی بتائی کہ کیا کیا ہیں، کہ ان کے کیا اوصاف ہوتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بھی بتائی کہ میری قدرت کی نشانیاں یہ ہے کہ کس طرح میں تمہیں ٹھکانہ دیتا ہوں، اور کس طرح پھر میں نے ہر چیز کو زمین میں آسمان میں کتنی نعمتیں ہیں جو میں نے تابع کی ہوئی ہیں اور تمہارے لیے مسخر کی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تدبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کی ہر نعمت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی، اور ہم سب کو فکر آخرت کی بھی توفیق نصیب فرمائے. قرآن سے سچی محبت، سچی لگن نصیب فرمائے. قرآن کو ہمارے حق میں ذریعہ نجات بنائے، ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. هذا هو المرام، والله أعلم بحقيقة الكلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.